शकील उनसे बुलंद आवाज़ में चिल्लाया था। उसके लिए मुजाहिद ताज का पैगाम अचंभा था। वो नस्ल लाने तक का ख्याल सोचना भी बेवकूफ़ी कह रहा था। सिर्फ सबक सिखाकर लौट आना, इतना सांस छोड़ना कि डोर टूटे नहीं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि इतना छोड़ा तो क्यों छोड़ा। हमें किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी, समझे? मुजाहिद ताज के सर्द खौफनाक लहजे ने जुमलों की नरमी पर कोई असर न डाला। शकील ने बड़ी मुश्किल से पूरा जुमला सुना था। उसे भी सबके पीछे भागने की जल्दी थी। किसका हशर करने निकले हैं ये सब? ताई जी सोफे पर बैठी हुई थी। शदीद बदहाली के एहसास से नींद दराज ही हो गई। हाय अल्लाह, मेरे बच्चों की खैर। जिनको मारने के लिए इतनी प्लानिंग से निकले हैं वो क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठे होंगे, या ताबेदार होकर सर झुका लेंगे कि जी मार लो, हमें जितना मारना है कर लो, शौक पूरा। अल्लाह, मेरे बेटे तो पहले ही पराई आग घर लाने के शौकीन हैं। इन्हीं के हाथों में थमा दें लाठियाँ, डंडे, बल्ले। हाय, चाची जी ने एक बार फिर दुहाई दी। उनके बेटों को लड़ने के लिए भेजना यूं था जैसे शक्कर खुरे को शक्कर का पूरा बोरा दे दिया जाए। और अगर उनके पास असलहा वगैरह हुआ तो? जाहिदा ने पहली बार लब खोले। वो फक्त चेहरे के साथ साकित थी। मुजाहिद ताज ने खा जाने वाली नज़रों से बीवी को देखा और बाहर निकले। हाय नहीं, चाची जी दिल पे हाथ रख के गश खा गई। उन्हें शायद सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी थी। वो निहत्ता है चाची जी। जूफ़ी की थकी पुरमलाल आवाज़ पर जहाँ पहले लम्हे में अपने बेटों के हवाले से कुछ सुख महसूस हुआ, वहीं दूसरे ख्याल ने सबको बिच्छू के डंक जैसा उछाला था। कौन है वो, और तुम्हें कैसे पता? तुम जानती हो ज़ूफ़शां? ये सब लोग कहाँ गए हैं, क्या हुआ है? मायदा, माजदा, ताबा और दीगर ख़वातीन के मुंह से ताबड़तोड़ सवालात बरामद हुए। वो भी तो उन्हीं के साथ थी। किसके पीछे गए हैं ये सब? ताई जी को लफ्ज़ निहत्ता की हसासियत का पहली बार एहसास हुआ। जाजिब सुल्तान। जूफ़ी ने कसदन लब नहीं खोले, बस मुंह से निकल गया था। रात स्याह थी, किसी दाग की तरह खामोशी थी, मौत की मानंद। सन्नाटा यूं था जैसे किसी वीराने में शाम फैली हो और दूर तक किसी ज़ीरूह का नामो निशान न हो, मगर नींद न आने की हज़ार तावीलें हों। मगर रात में एक ऐसा पहर आ ही जाता है जब पलक पलक से जुड़ जाती है। सो एक हंगामा खेज़ पुरतशद्दुद दिन के इख्तिताम पर सब कहीं न कहीं आंखें मूंद चुके थे। लड़के सबक सिखाकर, बड़े नतीजा सुनकर बस इतनी सांस छोड़ी थी कि कोई इल्ज़ाम न लगे। जूफ़ी वो सब जानती थी जो मुजाहिद ताज के इल्म में था, मगर मुंह खोलने से पहले उसे ख्याल आया, पता नहीं अब्बा ने क्या और कितना बताया हो। आप अब्बा ही से पूछिएगा, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। और अब्बा ने आकर सबको बंद कमरे में सब सुना दिया था। ये बड़ों की मीटिंग थी, सो बाकी सब बेखबर ही रहे, मगर ऐसी बेखबरी जिसमें सब बाखबर होते हैं और अपनी मालूमात को छुपाते हैं, नज़रें चुराते हैं। ताबा की सोचें मुंतशिर थीं। वो उन खतूत को दोबारा पढ़ना चाहती थी। जूफ़ी ने सबके सामने लाइल्मी का इजहार कर दिया था, मगर वो ताबा के चेहरे पर फैली सफ़ेदी को देखकर चुप न रह सकी। उसने एक आध जुमला कहने का इरादा किया था, मगर फिर कहते ही चली गई। तुम फिक्र न हो ताबा। जूफ़ी ने तशफ़ी भरा हाथ उसके हाथों पे रखा। मैंने अब्बा को बताया, बल्कि यकीन दिलाया कि तुम उससे बेखबर हो। तुम्हारे फरिश्ते भी लाइल्म हैं। ताबा ने बेसाख्ता बहन के चेहरे को देखा और नज़रें झुका ली। और अब्बा ने मेरा यकीन किया है ताबा। वो पुरयकीन थी। उसका गाल थपथपा कर वो उठ गई थी, मगर ताबा ने अपने अंदर ज़रा सी भी जुम्बिश न पाई। शकील अकील क्या हशर करके आए, मर गए या मार आए। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी उसे उन सब फिक्रों से कोई सरोकार ही न रहा। मैं तो समझी थी कि खपती सर फिरे ने यूं ही। पहले मैं चौंकी, डर गई, फिर मेरे लिए हैरान कुन थे ये अल्फाज और जुमले। वो बहुत होशियारी से मुझे फॉलो कर रहा था, मगर फिर भी मुझे कभी एक अमली इंसान नहीं लगा। कभी मुझे लगा वो नफ्सियाती मरीज़ है जिसकी कोई कील ढीली है। महज तस्वीर को देखकर कोई कैसे। ताबा रात को सबसे पहले बिस्तर में गई थी। सबकी भूख उड़ चुकी थी। जब तक सबकी वापसी न होती सब औरतें जैसे गोंद से चिपक कर बैठी थीं। उन सब के शॉपिंग बैग्स वहीं दरमियान में फर्श पर औंधे सीधे पड़े थे। ताबा ही ने अपने लिए खाना निकाला और वहीं सबके सामने बैठकर दिलजमी से खा लिया। वो सबको बहुत नॉर्मल दिखाई दे रही थी, जबकि उसे अपना आप एक रोबोट लग रहा था जिसे फ़कत आमाल अंजाम देने थे। उसके सिस्टम में सोचना समझना फीड ही ना किया गया हो। लेकिन रात के इस पहर उसकी सोचें बेदार हो गईं। तब उसने बहुत पुरइसरारियत से उठकर उन खतूत को निकाला था।
جو اسے کچھ دنوں سے یوں ہی فالتو سے لگنے لگے، اور شاید وہ انہیں پھاڑ کر پھینک دیتی۔ وہ عملی لڑکی تھی، یہ لفاظی کیا معنی اور کیا مقصد؟ میں سچ کہہ رہی ہوں زوفی۔ جب الجھن بھری اذیت ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے سوئی زوفی کو جگا دیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا، اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر، اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ مائدہ گہری نیند میں تھی۔ وہ اسی لیے اسٹور میں آ گئی۔ زیرو کے سبز بلب کی روشنی میں وہ دونوں زمین پر چوکڑی مارے بیٹھی تھی اور درمیان میں کھلے کاغذ۔ زوفی کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں اور چہرہ اتنا سفید جیسے لاش کا۔ وہ منہ کھول کر تاباں کو دیکھتی تھی جو اس کی کیفیات سے قطع نظر بس بولتی جا رہی تھی۔ میں بالکل سچ کہتی ہوں زوفی، وہ زور دے کر بولی تھی۔ میں نے ہر روز کالج آتے اور جاتے ہوئے پوری باریک بینی سے اس شخص کو کھوجا تھا، اس بچے سے پوچھا تھا، مگر میں اسے کہیں نہیں دیکھ پائی، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ میں نے اب تک اس کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اور پھر جس روز میں نے فقط اس کا نام جانا، میں نے اس بچے کو پیغام دیا کہ میں پہچان چکی ہوں، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کاش تم نام کے بجائے مجھے پہچان پاتی۔ اور اس کے بعد کی مکمل خاموشی آج کے دن تک۔ تم نے ابا سے سچ کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن جو میں جانتی تھی وہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم مجھے اب بتا رہی ہو تابا؟ زوفی چیخ کر کہنا چاہتی تھی مگر بمشکل جملہ مکمل کیا۔ کیا بتاتی؟ ایک غلط فہمی، ایک بے یقینی، ایک مذاق؟ تم نے یہ پلندہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے تابا؟ میں اسے پھینکنے ہی والی تھی۔ پھینکا تو نہیں نا؟ تمہیں پہلے ہی مرحلے پر مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں 2 جھاپڑ لگا کر اس بچے کو سیدھا کرتی اور اصل بندے تک پہنچ کے اسے بھی سیدھا کر دیتی۔ ہم ایسی چیز افورڈ نہیں کر سکتے تابا، تم بھول کیسے گئی؟ اور مجھے اب بتا رہی ہو جب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تب؟ میں نے سوچا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے جب میں نے اس کا نام جان لیا، تب کہ اسے ہر چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ یوں ہی وقت ضائع کر رہا ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اس کا وہ آخری پیغام 2-2.5 ماہ پرانا ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی۔ تاباں، زوفی نے یکدم اس کا ہاتھ پر جھپٹا سا مارا۔ تم اپنی صفائی دے رہی ہو یا اس کی؟ زوفی کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ تابا کو یکدم چپ لگی جو زوفی کے اعصاب پر کوڑے کی مانند برسی۔ اس نے ایک جنون کے عالم میں ان خطوط کو پرزہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ عمل اتنا اچانک تھا کہ تابا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ خوف زدگی کے عالم میں زوفی کو دیکھ ہی رہی تھی جو پرزوں پر اپنا پیر مار کے پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کیا وہ کوئی خپتی دیوانہ ہے زوفی؟ اکثر اکلوتے بچے کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تابا نے اپنا ایک خدشہ جو سب پر حاوی تھا کہہ دیا۔ سوچوں میں گم زوفی چونکی۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مگر جو جانتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اسے کچھ نہ ہو۔ وہ اتنے سلجھے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے کہ دیکھتے ہی دل سے دعا نکلتی ہے، اسے گرم ہوا بھی نہ چھوئے۔ وہ اتنے شرمندہ تھے، مجبور اور بے کس کہ دل کرتا تھا ان کے لیے آگ کے کنویں میں کودا جائے، مگر مجھے ابھی پتہ لگا آگ کے کنویں سے بھی مشکل کام ہو سکتے ہیں جنہیں کیا نہیں جا سکتا۔ زوفی نے سچ جواب دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے پرزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ اور تمہیں ایک نصیحت کروں؟ ان 6 ماہ میں کیا ہوا اور آج کے دن کیا ہوا اور ابھی اس رات میں سب بھول جانا۔ تم پر شک نہیں کیا جا رہا، نہ تم مجرم ہو، مگر یاد رکھو کچھ دیر بعد ہونے والی صبح تمہاری آزمائش ہے، سو کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ پکڑ میں آ سکو، بلا وجہ ماری جاؤ گی۔ زوفی، تابا نے اس کی نصیحت کو سنا تھا اور ہر لفظ کی گہرائی میں چھپے معنی ماں تشریح سمجھ لیے تھے، مگر مجھے یقین نہیں آتا کوئی شخص محض تصویر دیکھ کر… تابا، زوفی ششتر رہ گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کاش میں اس شخص کو ایک بار دیکھ ہی لیتی۔ اس نے یہ جملہ زوفی سے کہا نہیں تھا، شاید سوچا تھا، مگر یہ سوچ خود کلامی میں ڈھل کر زوفی کی سماعتوں کے لیے پگھلا سیسا بن گئی۔ وہ پرزے سمیت کھڑی ہو چکی تھی، دھپ سے نیچے بیٹھی۔ اس نے تابا کے شانوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں۔ تم ہوش میں ہو؟ اس نے ہلکی سی چپت اس کے گال پر رسید کی۔ تابا چونکی تھی۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف کارروائی کی قطعاً ضرورت نہیں، میں مجاہد تاج کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نامعلوم ملزم کے خانے میں بے فکر ہو کر میرا نام لکھوا سکتے ہیں۔ میں نے شرفا کے طریقے سے ابتدا کی تھی، اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو آپ سمجھ ہی لیں۔ آپ کی جانب سے شریفوں والی انتہا نہیں ملی۔ چند سانسیں اس لیے چھوڑ دیں کہ آپ کے بڑھاپے پر ترس آ گیا تھا، حالانکہ آپ کے بیٹے کی جانب سے ہماری عزت پر ترس نہیں کھایا گیا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میں اگلی بار پر سے کا فون نہیں کروں گا۔ یہ فون کال گھر کے ہر فرد کے کانوں میں پڑی تھی۔
सलाम और दुआ के बगैर पूरे एतमाद से हैदर सुल्तान को की जाने वाली कॉल। बाइक छीनने की कोशिश की थी, हैदर सुल्तान ने तफ्तीशी अफसर को बताया। अफसर ने बाइक देखकर पहली नज़र में जो कयाफा लगाया था वो दुरुस्त साबित हुआ। उसने जताती निगाहों से अपने जूनियर्स को देखा। पूरे शहर में ये अपनी तर्ज की एक ही बाइक थी। हैदर सुल्तान मुद्दई थे, मगर उन्होंने अफसर को खूब सारे नोट्स दिए। मेरी एक ही औलाद है, मुझे कोई FIR दर्ज नहीं करवानी, मुझे कोई दुश्मनी नहीं पालनी। उनके लहजे की लजाजत, अंदाज की शिकस्तगी और मजबूरी। अफसर ने जेब में नोट ठूंसे और साफ अल्फाज में रास्त फैसले की तौसीक कर दी। तुम्हें एक बार भी माँ का ख्याल ना आया जासिब? जाजिबा ने कहा। तुम ऐसे तो न थे, तुमने कब सीखा ये चलन, रास्तों चौराहों पर खड़ा होना, पीछा करना? बाकी के दिल गिरफ्ता सवाल उनकी आंखें कह रही थी। औलाद की खुशबू थी जो उन्हें बता रही थी कि पट्टियों में जकड़ा उनका अपना लफ्ते जिगर है, वरना सूझे नीलो नील पट्टियों से ढके जाजिब सुल्तान की शनाख्त नामुमकिन थी। ऐसा क्यों किया जाजिब? मुझे तुमसे तो ये उम्मीद ना थी। हैदर सुल्तान सर पकड़े बैठे थे। बजाय इसके कि मैं उनसे पूछूं गिरेबान पकड़कर या क्लाशनकॉफ लहरा कर कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो उल्टा उनका एहसान मंद हूँ, मशकूर हूँ कि तुम्हें छोड़ गए। अगर वो इतना एहसान भी न करते तो ज़रा तसव्वुर करो हम दोनों इस वक्त क्या कर रहे होते। तुम्हें रो रहे होते। तुम्हें अंदाज़ा है बूढ़े वालिदैन जब जवान औलाद को रोते हैं तो अर्श व फर्श भी हम नवा बन जाते हैं। तुम्हें एक बार हमारा ख्याल ना आया? हैदर सुल्तान ने रोना शुरू कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगे, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। जाजिब की सूजी आंखों में मुस्कान की चमक उभरी। मुझे खुद भी यकीन नहीं कि मैंने ये सब किया या ये कि मैं क्या कुछ करूँगा, मगर मैं बेबस हूँ। हमें आजमाइश में मत डालो बेटा, जाजिबा बुड़बुड़ाई थी। बस ठीक है 12 जमात, हमने कौन सी नौकरियां करवानी हैं? मुजाहिद ताज ने रवायती जुमला कहा। तो जाहिदा ने शौहर की सूरत देखी। तो का मतलब ये है कि रिश्ता वगैरह देखो। ना ही वजूफ़ी की तरह पढ़ाई के मामले में जुनूनी है, ना ही कोई ख़ास मजमून पढ़ रही है। मायदा के साथ ही माशरा को निपटाने की बात कर रहे हैं भाईजान। अगर अल्लाह सबब बना देगा तो हम भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर देंगे। जी। जाहिदा ने 7 माह के अरसे को पल भर में गिन लिया। इतनी जल्दी कैसे? मैंने अंदाज़ा बताया है, अगर मिल जाता है तो कर देंगे। अगर घर बिठाने का क्या मकसद? ये बेवकूफ़ी है। आज एक रिश्ता आया है, कल को और भी आएंगे। अब कमरों में बंद तो नहीं कर सकते, हालांकि लड़कियों को बंद कमरों में ही रखना चाहिए। उनका लहजा आग हो गया। जाहिदा ने नज़रें चुरा लीं। शादी ना भी हो, एक नाम हो जाए तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जाहिदा आगे एक भी लफ्ज़ न कह सकी। अब ऐसे हथेली पर सरसों कौन जमाता है? वो जिठानी के आगे रो पड़ी। ऐसे जल्दबाजी में तो लल्लू पंजू ही मिलेंगे ना। अभी मायता वगैरह की शादी में सारी बरादरी इकट्ठी होगी तो सभी मुँह फाड़ कर मांगना शुरू कर देंगे। और कहाँ हैं हमारे ख़ानदान में अच्छे लड़के? ना तालीम ना अकल, ऊपर से उसकी सूरत। जाहिदा को पहली बार बेटी की सूरत बुरी लगी। पागल हो तुम? निकम्मे निखट्टुओं की माएँ राल टपकाएंगी तो अच्छे सुलझे भी तो आएंगे ना। वो आटे में नमक के बराबर हैं और वो भी पहले से बुक हैं। क्या किसी ने छोड़े होंगे? एक चीज़ सब्र तवक्कल भी होती है, ताई जी ने कहा था। पता नहीं क्यों जाहिदा का जुमला अटका। मुझे ताबा के लिए बहुत डर लगने लगा है। मेरी छठी हिस्स अल्लाह खैर करे का भरोसा रखो। चाची जी के कानों में ये नई बात पड़ी तो वह हाथ न जाकर सबकी मौजूदगी में बोल पड़ी। इतनी तकलीफ़ किस लिए भाई? मेरे बेटे भी तो हैं, या उन्हें सिर्फ लड़ाई बढ़ाई के लिए पाल रहे हैं? मुजाहिद ताज ने मुशाहिद ताज को मुस्कुरा कर देखा। जाहिदा ने मियाँ के साथ होने वाली गुफ्तगू जिसने नया रुख इख्तियार कर लिया था, नाज़ा और अफशा को फ़ोन पर सुनाई। तब ताबा और ज़ूफ़शा ने भी दिल पे हाथ रख के सब सुना। बेयकीनी हद से सवा थी। वो कहते हैं कि जवानी में लड़के ऐसे ही होते हैं, लापरवाह शौक है, और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अपना कारोबार है, फिर सगे चचा का बेटा, किसी छानबीन की ज़रूरत नहीं। मैंने पढ़ाई की बात की तो झाड़ दिया। तुम्हारी लड़की 12 और वो मैट्रिक। मैंने कहा मैट्रिक के पेपर्स नहीं दिए थे। शकील ने दांत पीस कर बोले कि निकाहनामे में मैट्रिक की सनद लगाना भी नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कौन सा शादी के बाद कोचिंग सेंटर खोलना है? हाँ, हैं वो सगे चचा के बेटे। जमील वाली बात नहीं है उनमें। जमील ददियाल में पला बढ़ा और वो ननियाल में। किसी ने लड़कपन के ज़माने ही से उनकी हरकत को पसंद नहीं किया। सब ने अपने तौर सुधारने की कोशिश की, फिर नाकाम होकर पीछे हट गए। अब वो बने बनाए अपने नाना मामू हैं। एक जहालत सी है, औरत की इज्जत कतन नहीं करते। और ताबा का कोई जोड़ है उनके साथ? ज़ूफ़ी का ध्यान माजी की जानिब गया। ताबा भी इस नहज पर सोच रही थी। चाची जी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उनकी अम्मा को लकवा हुआ तो इकलौती बेटी होने के नाते वो भाग भाग कर उनकी तीमारदारी के लिए जाती।
بڑا جمیل اسکول میں پڑھتا تھا، 5 سالہ شکیل، 4 سالہ عقیل ماں کے ہمراہ ننیال۔ اماں شدید ترین بیماری کے ہمراہ 7 سال زندہ رہیں۔ عقیل وکیل نے زمیندار نانا ماموں کی تمام عادت و خصائل اپنے اندر کوٹ کوٹ کر بھر لیں۔ جب وہ گھر لوٹے تو سب سے الگ دکھائی دیتے، گلیل سے کھیلتے، مرغے لڑاتے، کتوں کو پچکارتے اور لہجے اپنے ماموں جیسے بلند، ڈنگر تو ٹوک۔ ہلکی بات پر بھی یوں لگتا جیسے لڑ رہے ہوں، اور لڑتے وقت لگتا مر رہے ہوں یا مار رہے ہوں۔ چاچی جی کے باقی 3 بچے جمیل، رانیہ اور سونیا اس گھر کے بچے لگتے، اور وہ دونوں مہمان، ایسے مہمان جن کے جانے کا پل پل گنا جائے۔ بچپن کے شوق ختم ہوئے تو جوانی کے نئے شوق بھی نرالے تھے، اڑتی پڑتی سب سنتے تھے۔ بعض اوقات سرزنش بھی کی جاتی، بعض جگہ آنکھ بچا لیتے۔ اور اب ابا نے کہا جوانی میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کے بعد سب سدھر جاتے ہیں۔ پہلے خود کہا تھا تابا کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اب کہتے ہیں بچہ بغل میں ہے، ڈنڈورا شہر میں۔ نہر کے مین روڈ والے سرے پر چند ریڑھی فروش کھڑے ہوتے تھے، سوپ والا، برگر والا، گرم خوشبودار دودھ اور پاپ کارن۔ شدید سردی میں بھی لوگ اس یک بستہ ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے گاڑیاں روک لیتے تھے، مگر یہاں اس کے گھر کے عین سامنے ایسی کوئی رونق نہیں تھی۔ پیچھے کھیت تھے جہاں صرف چارہ اگایا جاتا تھا، دن بھر میں چرواہے ہوتے اور گائیں بکریاں۔ البتہ دوپہر کے بعد اور شام کے بعد تو سچ مچ کا سناٹا طاری ہو جاتا، کوئی بھوکا بھٹکا، لیکن اگر وہ لڑکا بھولا بھٹکا تھا تو ایک ہی بھول بار بار کیوں؟ وہ بار بار بھول کر ادھر آ کر ہی کیوں رکتا تھا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوال، جواب ندارت۔ آج وہ سائیکل بھی ساتھ لایا تھا، سائیکل کی باسکٹ میں کتابیں تھیں تو وہ پڑھتا بھی ہے۔ ہاں تو کچھ لوگ پڑھنے کے لیے خاموش ویران جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یکسوئی برقرار رہے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی، اس جانب دھیان کیوں نہ دیا، مگر تسلی کی عمر مختصر۔ وہ اس گہرے اندھیرے میں کیا پڑھ پائے گا؟ کیا پتہ وہ کوچنگ وغیرہ سے واپسی پر سستانے بیٹھ جاتا ہو، مگر وہ اس کے گھر کی کھڑکی ہی کیوں دیکھتا تھا؟ اس نے مہنگی جیکٹ پہن رکھی تھی اور کالر اوپر کیے تھے، کانوں پر کنٹوپ لگے تھے۔ جیکٹ کی آستینیں کھینچ کر اتنی دراز کر لی تھی کہ بس انگلیاں ظاہر تھیں، اور اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیکٹ تھا۔ ایسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے پر وہ بہت دور دکھائی دیتا تھا، اس لیے وہ ہمت کر کے مین گیٹ تک چلی آئی۔ وہ ایک جھری سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت کم عمر تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ گرم ٹوپے نے پیشانی کو چھپا رکھا تھا، پھر بھی اسے اندازہ ہوا وہ بے پناہ خوبصورت تھا، دل موہ لینے والا نقشہ۔ اس کی آنکھوں میں مجموعی طور پر ایک خالی پن تھا، وہ جیسے ارد گرد سے بے پرواہ تھا، کہیں اور مگن، آتی جاتی کسی گاڑی کا تعاقب کرتا جب تک وہ حد نگاہ میں رہتی، پھر دوبارہ اس کے گھر کی جانب دیکھتے لگتا، خاص طور پر کھڑکی کی جانب۔ بند کھڑکی دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا تھا، وہ اٹھ کر ٹہلنے لگتا، نہر کے پانی میں کنکریاں مارتا۔ اندھیرا اب مزید سیاہی کی جانب مائل تھا۔ وہ یکدم ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا، اپنی سائیکل کے پاس گیا، پھر نیچے بیٹھ کر اس کے ٹائر کی ہوا چیک کی۔ چہرے پر اطمینان سا آ گیا۔ سائیکل پر بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کے گھر کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ کوئی مایوسی نہیں تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ وہ سائیکل کو لے کر جب مین روڈ پر چڑھا تو مزید واضح ہو گیا، اس کی ناک بے حد خوبصورت تھی، اور ہینڈل پر دھرے ہاتھ بہت نرم محسوس ہوئے۔ اس نے پیڈل مارا اور منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ طویل سانس لے کے پیچھے ہوئی، اسے یکدم ٹھنڈ بڑھنے کا احساس ہوا۔ وہ اب اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر چال کا ٹھہراؤ اور 90 تولے قدم بتاتے تھے گہری سوچ میں ہے۔ کس سے کہوں؟ اور کہوں بھی تو کیا؟ نہر میرے گھر کے پاس ہے، مگر میری جاگیر تو نہیں۔ ہاں مگر میں باز پرس تو کر سکتی ہوں کہ میرے گھر کو کیوں دیکھتے ہو اور میری کھڑکی کو، لیکن اگر وہ مکر گیا تو میرے پاس کیا ثبوت؟ مگر وہ ہے کون؟ لباس قیمتی تھا، نیا بھی، سائیکل بھی بہت اچھی تھی، اور شکل و صورت سے کسی بہت اچھے شریف خاندان کا لگتا تھا۔ خوبصورت ہے، خوبصورت ناک۔ سوچوں کا سرا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو قدم رک گئے۔ اسے یکدم احساس ہوا اسے یہ ناک جانی پہچانی لگی ہے، جیسے پہلے بھی دیکھی ہو، مگر کہاں؟ اور ہاتھوں کی ملائمت، مگر وہ ناک۔ اس نے بے ساختہ اپنی ناک چھوئی جو برف بنی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پلٹ کر جائے اور ایک بار پھر اس چہرے کو دیکھے، خاص طور پر وہ ناک۔ میرا رنگ اڑنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، تم اتنی حواس باختہ کیوں ہو زوفی؟ تابا کے سوال نے زوفی کو چونکا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں تابا مجاہد کو شکیل ساجد کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہیں زوفشہ مجاہد کے لیے عقیل ساجد کا نام منتخب کر لیا گیا ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یعنی لگے ہاتھوں۔ تابا کے جملے نارمل تھے، مگر لہجے کا طنز اور آنکھ سے نکلتے شرارے۔ زوفی کا سر جھک گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔
تو پھر جیسی بات ہے تم بتا دو۔ تمہیں شاید خبر نہیں، تمہارا چہرہ آئینہ بن چکا ہے، سب نظر آ رہا ہے، بس سمجھ میں نہیں آتا کہ۔ زوفی نے چاروں جانب دیکھا۔ اس کمرے کو وہ مائدہ اور ماجدہ کے ساتھ شیئر کرتی تھی، ساتھ ہنستی، بولتی، روتی، گاتی تھیں، لیکن پتہ نہیں کب وہ الگ ہو گئیں، ان دونوں سے کٹ گئیں۔ ان کے بیچ ایک ایسا راز آ گیا تھا جو مائدہ اور ماجدہ کو بتانے کا نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تابا۔ وہ تابا کے نزدیک کھسک آئی۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ تابا بری طرح چونکی۔ پتہ نہیں مجھے تمہیں یہ بات بتانی چاہیے کہ نہیں۔ زوفی کی ہچکچاہٹ ہر عضو سے عیاں تھی، لیکن اگر میں کسی کو نہ بتاؤں تو میرا دل شاید پھٹ جائے۔ کیا بات ہے؟ تابا کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی۔ زوفی اتنی آسانی سے پریشان ہونے والی چیز نہیں تھی۔ زوفی چند لمحے تک تابا کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ اس کی اس حرکت نے تابا کے تجسس کو ہوا دی۔ میں نے ایک بار اور پھر کئی بار اسے روڈ کے اس پار دیکھا ہے۔ وہ تو ہسپتال میں تھا نا؟ بہت عرصے تک حرکت کے قابل بھی نہیں، تو وہ کیسے؟ ہاں، مگر وہ پٹیوں اور پلاسٹر میں جکڑا لنگڑاتا ہوا یہاں سے گزرا، اور وہ اکثر شرنک کی لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہو کر ادھر ہمارے گھر کی جانب دیکھتا رہتا ہے، جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ تمہیں یقین ہے زوفی؟ تابا بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوتی۔ زوفی نے جواب نہ دیا۔ اور تمہیں ڈر کس چیز کا لگ رہا ہے؟ کس کے لیے؟ بس مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، نہ جانے کیوں میری چھٹی حص۔ وہ کیا چاہتا ہے زوفی؟ تابا نے یہ سوال خود سے 1000 بار کیا تھا، آج زوفی سے بھی کر لیا۔ تمہیں یقین ہے وہ وہی ہے؟ میں نے اسے دیکھ رکھا ہے تابا۔ زوفی نے سر پیٹا تھا اور تابا کے لب کھلے۔ زوفی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تابا کا لہجہ واضح تھا، لیکن آگے کا جملہ خود کلامی میں ڈھل گیا، وہ جیسے کھو گئی تھی۔ اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا زوفی۔ کیا؟ زوفی کا رنگ فک ہو گیا۔ سادہ جملے کے اندر چھپا تجسس، قلق، بے چینی آمیز اشتیاق۔ زوفی کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سے رکھنے کا احساس ہوا تھا۔ تم نے ایسی بات کہی کیسے تابا؟ زوفی بدقت بول سکی تھی۔ ایسی خواہش کہ تم نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں حسرت ہے تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ تابا نے زوفی کے چٹرے چہرے پر سے نگاہیں ہٹا کر دور کھڑکی پر جما دی، جہاں پردہ بہت ہلکے ہلکے سے ہل رہا تھا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ چیز ہے کیا جس نے اتنا عذر مچا رکھا ہے۔ تمہیں عذر کے بعد کا انجام معلوم ہے؟ زوفی نے بمشکل آواز کو بلند ہونے سے روکا۔ فقط تباہی، بربادی، اختتام۔ تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو زوفی؟ میں نے تو بس ایک جملہ کہا کہ میں ایک نظر دیکھ لیتی کہ اسے آگے کوئی جملہ نہ سوچ سکا۔ تابا کی بچی! زوفی نے اس کا ہاتھ جھنجھوڑ دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارا چند حرفی جملہ اپنے اندر کتنی قیامت سمیٹے ہوئے ہے؟ ایک حسرت، بلکہ حسرت امیز خواہش ہی تو کہی ہے، کچھ کیا تو نہیں نا؟ تابا کی فطری ہٹ دھرمی عود کرائی۔ تم جن باتوں کو سوچ رہی ہو علم ہے مجھے ان سب کا، مگر بس یوں ہی زندگی کے کسی موڑ پر جب وقت ہر شے پر دھول ڈال دیتا ہے، اگر کوئی بھولی بھٹکی یاد دستک دے تو کوئی شکل تو یاد ہو، بس اتنی سی بات ہے، اور تم آسمان سر پر اٹھانے پر تلی ہو۔ زوفی کے لب بہم پہ وسط ہو گئے۔ تابا اپنی کہہ کر جیسے بہت شانت ہو گئی تھی۔ وہ ہلکی پھلکی کمرے سے جانے کو تیار تھی۔ خواہشات انسان پر غلبہ پالیں تو انسان سیدھے راستوں کی پہچان کھو دیتا ہے، اور غلط راستوں پر چلنے والوں کو فقط رسوائی، جگ ہسائی ملتی ہے۔ دوبارہ ایسا خیال آئے نا تو لاحول پڑھ لینا۔ زوفی کا لہجہ خوف زدہ تھا۔ تابا سن کھڑی رہ گئی۔ فزیو تھراپسٹ کے ہاتھ مشاکی سے چل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے حد پروفیشنلزم تھا۔ 90 تلے ہاتھ، مہارت، یقین، طمانینت۔ بھلے بہت دن گزر گئے تھے اور نتیجہ بہت دور تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تردد نہ تھا۔ اس کا کام صبر ہی کا متقاضی تھا، لیکن اس کے چہرے اور انداز سے بڑھ کر طمانینت مریض کے چہرے پر تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری ٹھونس لیا کرتا تھا یا کبھی ریموٹ پکڑ کر چینل بدلتا، بے فکر، پرسکون، بالکل فارغ، جبکہ دوسری جانب جاذبہ سلطان ٹکٹکی باندھ کر ڈاکٹر کے ہاتھوں کو دیکھا کرتی۔ وہ سوچتی اور کئی بار کہہ کے ڈاکٹر سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی کہ وہ تیز ہاتھ چلا کر ان کے بیٹے کو بس فوراً ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا کیوں نہیں کر دیتا، اور کہیں ٹانگ میں کوئی نقص تو نہیں رہ جائے گا، اور وہ پہلے ہی کی طرح صحیح سلامت چلا کرے گا، بھاگے دوڑے گا نا؟ وہ بار بار سوال کرتی۔ ڈاکٹر اپنے کام میں بے حد تحمل کا قائل تھا، مگر جاذبہ کا لہجہ، عجلت، بے یقینی، شکوک و شبہات اس کا موڈ خراب کر دیتے۔ اس نے کئی بار جاذبہ کو تنبیہ کی اور اثر نہ ہوتے دیکھا۔ وہ بھی اپنے کانوں میں
ہینری ٹھونس لیتا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کب، کیسے اور کیوں۔ حیدر سلطان ڈاکٹرز کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ وہ بیوی کے اتاولے پن سے بھی واقف تھے۔ ظاہری گھاؤ جلد بھر گئے اور پٹیاں بھی کھل گئیں، مگر شانے کے پاس گردن میں ناقابل برداشت درد تھا، اور دوسرا پلاسٹر کھل جانے کے بعد شاید پنڈلی کی ہڈی میں کوئی کسر رہ گئی تھی۔ جاذب سلطان لنگڑا کر چلتا، سٹک کے سہارے چلتا تو ہر قدم پر چہرہ تکلیف کے باعث چٹخنی دیوار بن جاتا۔ فزیو کے بہت سے سیشن بھی ابھی باقی تھے، مگر وہ سٹک کے سہارے چلنے لگا تھا اور کبھی کبھار باہر بھی نکلنے لگا۔ کہاں چلے جاتے ہو جاذب؟ آرام کیا کرو۔ جاذبہ کی نگاہیں اس کے قدموں سے بندھی رہتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں میرے لیے چلنا سب سے بہترین ایکسرسائز ہے۔ اگر جو ہڈی میں کوئی ٹیڑھ رہ گئی تو وہ بمشکل خدشہ زبان پر لاتی تھی، ماں، میری ماں۔ وہ ایک ہاتھ کو سٹک پر جما کر سارا وزن اس پر ڈالتا اور دوسرا ان کے شانے پر۔ ہڈی کی ٹیڑھ ختم ہو گئی تو میرے پاس رہے گا ہی کیا؟ آپ دعا کریں یہ ٹیڑھ سلامت رہے۔ وہ دل نوازی سے مسکراتا جیسے کہیں کھو جاتا۔ تم جاتے کہاں ہو؟ بس وہیں تک جہاں تک راستہ یاد ہے۔ تابہ مجاہد کسی بھی شے کو سر پر سوار کرنے والی فطرت لے کر پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑا دینا، ٹھٹک کر سننا، چند پل ٹہرنا اور پھر شانے اچکا کر لاپرواہی سے گزر جانا بچپن کی عادت تھا جو اب فطرت بن کر لہو میں گردش کرتا تھا، لیکن اس بار کچھ الگ ہو گیا تھا۔ ذہن و دل منجمد ہو گئے تھے۔ روشنی چونکاتی تھی، تاریکی بجھا دیتی تھی، پردے کی ذرا سی جنبش جیسے گالوں کو تھپ تھپا جاتی، ہوا پیغام ہوتی، ایک بے یقینی اور ہراس آنکھوں کا مستقل مہمان بن بیٹھا تھا۔ زوفشا کی ہدایت تھی وہ بالکل نارمل رویہ اپنائے، اس کی کسی حرکت سے پتہ نہ چلے کہ وہ کس حال میں ہے، مگر ہدایات سننے پڑھنے میں دل کے اندر تسلیم جگاتی ہیں، انہیں اپنانا اور اگر خود پر لاگو کرنا ہو تو لوہے کا چنا ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ظاہر کرتی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ فرق پڑا تھا۔ اس کی ہستی تہس نہس ہو گئی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو نظروں میں ستائش نہیں ہوتی تھی، اپنی ہی نگاہیں آزمائش لگتی تھی۔ ٹٹولتی، کھوجتی، حیران، وہ شہادت کی انگلی سینے پر جماتی اور خود سے پوچھتی، کیا میں واقعی میں؟ اور جواب اسبات میں ہوتا تو بجائے اس کے دل کو سکون ملتا، بے چینی حد سے سوا ہو جاتی۔ وہ کھڑکی سے یوں دور رہتی جیسے کسی نے اس میں برقی رو چھوڑ دی ہو، خوف زدہ نگاہوں سے پلکیں جھپکائے بنا سرسراتے پردے کو دیکھ لیتی تھی، مگر چھونا وہ جھرجھری لیتی۔ وہ زوفشا کا چہرہ کھوجتی کہ کوئی سراغ ملے، مگر شروع کے جھٹکے اور تحیر کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہی اس کی مصروفیات، وہ ناول پڑھنے کی شوقین تھی، سفر نامے، دوپہر کے وقت دنیا مافیا سے بے خبر مطالعہ کرتی، یا پھر نمازیں اور وظیفے، آخر اسے ڈاکٹر بننا تھا۔ ہاں اب معلوم نہیں جانتے بوجھتے یا غیر ارادی طور پر وہ یوں ہی آتے جاتے کھڑکی کے پاس ٹھہر جاتی، پٹ بند کرنے کے لیے یا پردہ برابر کرنے کے واسطے، اور بظاہر لا تعلق بنی تابہ عجیب سے امیدوں بیم کے عالم میں چور نظروں سے اسے دیکھ لیتی۔ زوفی کے چہرے پر طمانینت پھیل جاتی تو سکھ کا ایک سانس اس کے ہونٹوں سے بھی خارج ہو جاتا۔ دونوں بہنوں کی نگاہیں اس پل اگر ایک دوسرے سے ٹکراتی تو آسودگی کا ایک پیام نشر ہو جاتا، سب اچھا ہے کی رپورٹ، بریکٹ باہر کوئی نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتی، مگر پتہ نہیں کیوں اس آسودہ پل کے گزر جانے کے کچھ دیر بعد تابہ مجاہد پر ایک جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی، ایک بے نام سی کیفیت جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی، ناقابل فہم، ناقابل بیان۔ اسے لگتا اس کا دل بجھ گیا ہے یا پھر جل اٹھا ہے، ایک سلگتا احساس تن من پھونکنے لگتا۔ یہ کیفیت پیچھا نہ چھوڑتی تو وہ لمبے سانس لیتی اور ایک ہی سانس میں پانی کے گلاس چڑھا جاتی، اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑاتی تو سب مگن نظر آتے، وہی روزمرہ کے کام، وہی مصروفیات جو ہمیشہ سے اس گھر کے مکینوں کے پیش نظر تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بریکٹ اور اگر کچھ ہونے والا تھا تو اسے روک دیا گیا بزور شمشیر۔ میں سمجھ سکتی ہوں تابہ تم اب تک اس واقعے کے زیر اثر ہو، ظاہر ہے یہ ہے ہی اتنا انوکھا واقعہ، لیکن اب تمہیں اس سے ابھر جانا چاہیے۔ مائدہ نے یکدم اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ بری طرح چونکی، دھیان اس وقت بھی کسی اور ہی کی جانب تھا۔ اللہ جانے مائدہ اسے کب سے نوٹ کر رہی تھی، چند گھنٹوں سے یا بہت دنوں سے؟ ہاں نہیں تو وہ گڑبڑا گئی، چہرے پر سے سوچ کی لکیروں کو مٹانے کی سعی میں ماشتہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنی بہن کی ہمنوا تھی۔ وہ لوگوں کو جھٹلانا، وہ ایک مناسب جملے کی نوک پلک سنوارنے لگی، تبھی اس کی نظر اپنی بہن پر پڑی جس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہلتے لب وظیفہ کرنے کا بتا رہے تھے، لیکن آنکھوں سے جھلکتا بے حد غصیلا تاثر۔ اس نے دانت بھی پیسے تھے، آنکھوں میں اسے تادیب بھی کی تھی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں، وہم ہے تمہارا، وہ سنبھل کے بولی۔
ہو سکتا ہے ہمارا گمان ہی ہو، ماشتہ بولی، لیکن اگر تم سوچ بھی رہی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مائدہ نے کہا ہے نا ابھی، یہ واقعہ اتنا انوکھا ہی ہے کہ اس پر گھنٹوں بے نتیجہ سوچا جائے۔ لیکن پھر وہی بات کہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ آئی تھنک میں نارمل ہی ہوں۔ تابا کے تحمل کی حد یہیں تک تھی، وہ کسی قدر درستی سے گویا ہوئی تھی۔ زوفی کے ہونٹوں کی بد بد میں تیزی آ گئی اور تسبیح کے دانوں کے گرنے کی رفتار میں غیر فطری تیزی۔ ٹک 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 بریکٹ دوران وظیفہ وہ بول نہیں سکتی تھی، بہن کی مدد کو کیسے آگے بڑھتی اور اسے دودھ سے بال کی طرح نکال پاتی۔ تو پھر یہ تھیلوں کا ڈھیر ویسا کا ویسا بند کیوں پڑا ہے؟ اب تک تو ان کی دو دھلائیاں بھی لگ جانی چاہیے تھی نا۔ مائدہ نے بہت پکی دلیل دی تھی۔ اس دن کی شاپنگ کے بیگز ویسے کے ویسے ایک کونے میں پڑے تھے، صفائی ستھرائی کے دوران کبھی اس کونے کبھی دوسرے کونے۔ تابا اور زوفشا بری طرح چونکی تھی۔ ہاں واقعی نا، بے دہانی کا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو الزام خالی تابا پر ہی کیوں؟ سوٹ تو سبھی کے اندر بند پڑے ہیں۔ مان لیا جائے کہ سبھی اپنے آپے میں نہیں تھے، کہیں نہ کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ زوفی نے شاید وظیفہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نکتہ رسی پر مائدہ ماجدہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، تو پھر کرو بسم اللہ، دیکھیں تو اس دن کون سا تیر مار کے آئی تھی ہم لوگ۔ زوفی نے کہنے کے ساتھ گانٹھ کھولنی شروع کر دی اور اگلے پل پورا تھیلا الٹ دیا۔ یہی عمل ماشتہ نے دوسرے شاپرز کے ساتھ کیا۔ رنگ برنگے کپڑوں کی ایک ڈھیری سی بن گئی، سبھی کے چہروں پر اشتیاق در آیا۔ مائدہ نے ایک سوٹ کو پہچان کر تیزی سے ہاتھ بڑھایا۔ اتنے دن گزر گئے تھے، رنگ اور پرنٹ سب بھول گئے تھے، سب ایک دم آنکھیں جیسے خیرہ ہو گئی۔ کچھ عجلت ماشتہ کے چہرے پر دوڑی تو زوفی کو بھی اپنا پسندیدہ گلابی پرنٹ یاد آ گیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ڈھیری کو ٹٹولنے لگی۔ حواس تابا کے بھی جاگے تھے۔ اس نے بہت تیزی سے اندر تک ہاتھ گھسایا اور ایک ساتھ 2 سوٹ باہر نکالے۔ آنکھوں میں چمک اور مسکان آ گئی۔ وہ بہت تیزی سے سوٹ پیس کھول کر اپنے گھٹنوں پر پھیلا رہی تھی، مگن انداز، کسی قدر تیزی اور اشتیاق۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، اگر کوئی تبدیلی وغیرہ کروانی پڑی تو دکاندار کبھی بھی نہیں مانے گا، مائدہ نے خدشہ بیان کیا۔ ارے واہ، تابا نے چمک کر کہا۔ وہ سوٹ پیس اٹھا کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر شلوار کی جگہ شلوار کے کپڑے کو ٹھہرا رہی تھی، پھر قمیض اور آخر میں دوپٹہ شانوں پر ڈال کر ذرا سا گھومی۔ اتنا پیارا تو ہے، تبدیل کیوں کروائیں گے؟ میں نے اس کے ساتھ بیل بھی تو لی تھی، اور کدھر ہے دیکھو تو۔ وہ پرانی بے فکر تابا لگی۔ زوفی کے منہ سے سکھ کا سانس برآمد ہوا تھا۔ بڑے دنوں بعد اسے تازگی بھرے پل میسر آئے تھے۔ وہ نہائی دھوئی نکھری ستھری چھوٹے سے لان میں باہر نکل آئی تھی۔ گہرے نیلے چوڑی دار پاجامے اور دوپٹے کے درمیان گہرا جامنی کرتا تھا۔ بال ابھی نم تھے مگر سلجھا کر دائیں جانب ڈال رکھے تھے۔ پیروں میں جوتی اتفاق سے نیلے رنگ کی مل گئی تھی تو وہ بھی چڑھا لی، بریکٹ ماجدہ کی جوتی۔ اپنی سائیکل کے ساتھ نبرد آزما کاشان نے اسے دیکھ کر پہلے تو خوشی سے چلانا چاہا، مگر جب اسے خود میں اتنی بری طرح مگن دیکھا تو برا سا منہ بنا کر دوبارہ نٹ پانے کے ساتھ لگ گیا۔ سائیکل کا چین اتر گیا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا جو اس کا مسئلہ حل کرتا۔ پہلے سائیکل دھوئی، اسے سجایا سنوارا، جب چیک کرنے لگا تب چین اتر گئی۔ تابا کو چین چڑھانا آتی تھی مگر وہ اتنی زیادہ تیار تھی کہ بس۔ کاشان نے جھنجھلا کر پیچ کس پٹکا۔ تازگی سے لطف اندوز ہوتی تابا بری طرح چونکی۔ ہائے، اس نے شکوہ گنا خفگی امیز سوجے منہ والے چہرے کے ساتھ بٹے کاشان کو دیکھا۔ حیرانی کا باعث وہ وجوہات تھی، پہلی یہ کہ وہ بھائی کو دیکھ نہ سکی، اور دوسری بھائی کی حالت۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پیروں کے بل بیٹھ گئی۔ کاشان نے جواب نہ دیا، ٹائٹ نٹ کو دوبارہ ٹائٹ کرنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ وہ چہرہ جھکا کر اس کا منہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ہوں اداس، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ نہیں لیکن پھر بھی دوستوں کے ساتھ ریس لگانی تھی، اس روڈ سے گراؤنڈ گھوم کے آنا تھا، مگر یہ اتر گئی اور چڑھتی ہی نہیں۔ تو یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو 2 منٹ میں چڑھ جائے گی۔ تو چڑھائے گا کون؟ میں ہوں نا، میں چڑھا دیتی ہوں۔ اتنا تیار ہو کر آپ نے آج تک کسی کا کام کیا ہے جو میرا کریں گی؟ کسی میں اور تم میں کتنا فرق ہے؟ تمہیں آج تک یہی پتہ نہ لگا میرے شہزادے؟ تابا نے بس سورے منہ کو چومنے سے بمشکل خود کو روکا۔ آستین کو موڑا، دوپٹہ سرخ اینٹوں والے فرش پر ذرا دور اڑا دیا۔ جب سائیکل چلانے کے اتنے شوقین ہو تو چین لگانا سب سے پہلے سیکھو۔ وہ مشاکی سے چین کو سیدھا کر رہی تھی۔ کاشان نے سنی انسنی کر دی۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا، وہ دیر سے جاتا تو بے عزتی والی بات ہوتی۔
पहले ऐसे फिर ऐसे, उसके बाद 3 तक गिनती, यानी 1 2 3 और चेन ऊपर। ये उसने पैडल को उल्टा फिर सीधा घुमाकर दिखाया। काशान का पूरा चेहरा जगमगा उठा। अब तुम तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। ताबा हाथ आगे की जानिब बढ़ाते हुए उठी। उसके हाथों पर ग्रीस लगी हुई थी। मैं तो तैयार हूँ ही, काशान ने किसी फौजी जवान की तरह सल्यूट के अंदाज में खड़े होकर दिखाया। वो बरमूदा के साथ पीली शर्ट में बेपनाह जच रहा था। बल्कि मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? मेरा गुड्डा बुरा लग ही नहीं सकता। ताबा का लहजा मोहब्बत से चूर था। वो लॉन के सिरे पर लगे नलके के पास जाकर अपने हाथ मल रही थी, मगर ग्रीस उतरनी मुश्किल थी। उसने गमले से ज़रा सी मिट्टी उठाकर हाथों पर मली। हाथ खूब अच्छी तरह आपस में रगड़े और धो डाले। अब उन पर कोई दाग न था। देखो काशान, ध्यान से चलाना, कहीं चोट ना। मुझे रेस जीतनी है। वो जॉगर्स की लेस बंद कर रहा था। ताबा दुपट्टा शानों पर जमा रही थी। कुर्ते की सिलवटें हाथ से दुरुस्त कर रही थी। भले हार के आ जाना, मगर ज़रा सी खराश भी ना आए। बल्कि तुम्हें पैंट पहननी चाहिए थी। खुदा न ख्वास्ता गिर गए तो घुटने छिल सकते हैं। आपने हार का नाम ही क्यों लिया? काशान करंट खाए अंदाज में मुड़ा था। मुझे हारना कभी पसंद नहीं है आपा, और मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें चोट लगे। बहुत मतीन बनी ताबा ने मौके से फ़ायदा उठाया। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर के चटाचट चूम लिया। बेचारे को ऊँ की मोहलत भी न मिली। काशान गेट खोलने लगा। मेरा सारा मुंह लाल कर दिया, बल्कि मैला कर दिया। वो दोनों हाथ गालों पर रगड़ रहा था। ए काशान सुनो। ताबा एकदम पीछे लपकी। ये तुम्हारी आँख के पास क्या है? शायद ग्रीस लगी है। इधर रुको ज़रा। काशान आगे आया। तब ताबा ने ज़रा झुक कर देखा। दाईं आँख के कोने पर लकीर की सूरत ग्रीस का धब्बा था। उसने बेहद फिक्रमंदी से अपना नया दुपट्टा ज़बान की नोक से नम किया और बसते एहतियात धब्बे को मिटा दिया। मेरी मानो, अब एक बार आँख धो भी लो। आपने साफ कर तो दिया ना? नहीं काशान, ऐसे खतरनाक होता है। बल्कि लाओ, मैं खुद धुलवा देती हूँ। वो उसे लिए नलके की तरफ बढ़ी। खूब तसल्ली के बाद उसे जाने दिया। मैं अच्छा लग रहा हूँ ना आपा? मैं हाथ हवा में लहराकर भी साइकिल चला सकता हूँ। घर से निकलते ही वो अपने पर पुर्जे निकालने लगा। अल्लाह! ताबा ने दहल कर दिल पे हाथ रखा। खुदा की कसम काशान, तुम ये सब करोगे? ये तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मुझे तो और भी बहुत से करतब आते हैं। वो पैडल्स पर खड़ा होकर चलाने लगा। मैं अम्मी को बुलाने लगी हूँ काशान, बंद करवाती हूँ ये साइकिल का ड्रामा। 8 साल का बच्चा और हाय, मैं 9 का होने वाला हूँ। वो अब रुखसत को तैयार था। 90 के भी हो गए तो ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं मिलेगी। वो चिल्लाई और बाहर निकल आई कि वो तो तेज़ी से भाग रहा था। काफ़ी आगे जाकर गर्दन घुमा के उसे देखा, फिर एक हाथ हिलाया, फिर रुख दोबारा उसकी जानिब मोड़ लिया। अब वो हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था, फिर गर्दन पीछे की तरफ ढलका ली, फिर अगले पल दोनों टांगें भी पैडल से अलग कर लीं, फिर दोबारा नॉर्मल हुआ और जन से उसके पास से गुजरा। ताबा ने शदीद खौफ के आलम में आंखें मूंद लीं। काशान ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उसे देखा, घंटी बजा के उसे मतवज्जा किया और ये जा वो जा। ताबा ने सन्नाटा हो जाने पर सड़क को पुकार देखा। अब वहाँ कोई नहीं था। उसने शाने पर पड़े दुपट्टे को सर पर टिकाया और चंद कदम और आगे सिरक गई, मगर अब फ़कत खामोशी थी। थोड़ी देर बाद काशान की उम्र के चंद बच्चे खूब शोर मचाते साइकिलों पर वहाँ से गुजरे। ताबा की बेचैनी हद से सवा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने वहीं खड़े खड़े आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। फिर घर भर का चहीता लाडला बच्चा और उनका इकलौता भाई, खास तौर पर ताबा को तो सारी दुनिया से प्यारा था। उसे एक से एक बुरे ख्याल तबातिर से आ कर तंग कर रहे थे। उसकी मतनाशी निगाहें कभी इधर होती और कभी उधर, खोज और बेचैनी। तुम, एक बेयकीन गुस्सीली शकूक से पूरी आवाज़ उसके सर पे गूंजी। वो बुरी तरह सटपटा के पलटी। तुम इधर खड़ी क्या कर रही हो? दूसरी आवाज़ पहली से ज़्यादा मशकूक थी। किसे ढूंढ रही हो? बल्कि तुम घर से बाहर निकली ही क्यों? किस चक्कर में हो? वो मैं उधर काशान साइकिल पर। किधर काशान? वो तो उधर ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ है। हम अभी देख के आ रहे हैं। तुम किसके इंतज़ार में इधर खड़ी हो? किसी का इंतज़ार भी नहीं, मैंने कहा ना वो काशान। हमारे घर की लड़कियां कब इस तरह दरवाज़ों पर खड़ी होती हैं, और इतना सच बनकर? अकील ने उसे बगौर सर तापा देखा और शकील को दिखाया। शकील के होंठ सुकड़े, फिर आंखें। वो उसे देख रहा था। ताबा इतनी आसानी से हरासा होने वाली नहीं थी, मगर ताबड़तोड़ सवालात और अंदाज और सवाल सादा कब थे, शक से भरपूर। कड़ी का सिरा कहाँ जुड़ रहा था। और कोई होता तो वो बुरी तरह झिड़क कर उन्हें सीधा कर देती, मगर इस वक्त उसके लब जुम्बिश भी न कर सके। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो अंदर। अकील दाड़ा था। ताबा ने सोचा, जुमले ज़्यादा संगीन थे या चेहरे के तासुरात या आंखों की बेयकीनी, या सब कुछ ही बहुत अजीब व गरीब था, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त। हाँ,
اس کے لیے اس صورتحال کا سب سے موزوں نام ناقابل برداشت تھا۔ وہ ڈائننگ چیئر کی پشت پر بازو ٹکائے کھڑی تھی۔ آپ سب مجھے اس طرح کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے ابا۔ تو پھر کیا خط لکھ کر بھیجیں کہ؟ عقیل نے بہت جارحانہ طنزیہ انداز میں کسی نامعقول جملے کا گلا خود ہی گھونٹا۔ دونوں بھائی اسے پلکیں جھپکائے بنا گھورے ہی جا رہے تھے۔ میں صرف اپنے ابا ہی کو جواب دوں گی، سمجھے؟ کیوں ابا؟ اس نے انہیں اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ لڑ بھڑ کے تو ہم آئے تھے، چوٹیں تو ہمیں لگی تھی۔ شکیل نے اپنا ہاتھ ذرا سا بلند کیا۔ اس دن جاذب سلطان کی چکائی کے وقت وہ ہر لحاظ سے حاوی تھے اور اسے نیم جان چھوڑ آئے تھے، مگر نہ جانے کیسے۔ شکیل کا پیر لڑکھڑایا تھا۔ بھاگتے ہوئے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا۔ کسی ابھرے ہوئے کیل نے ہاتھ کی پشت پر لکیر نما زخم بنا دیا جو اتنے دنوں بعد بگڑ گیا تھا۔ ہر روز بینڈیج ہو رہی تھی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ جا کے جانور بن جاؤ، مارنے کوٹنے کے لیے بیٹ پلے لے کے جاؤ گے تو بے خیالی ہی میں صحیح کبھی کبھار پلٹ بھی جاتا ہے۔ تابا، زاہدہ سمیت سب کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ بریکٹ کیا اس نے جاذب سلطان کی طرفداری کی تھی؟ دوسری جانب سب مردوں کی نظریں ترازو ہو گئیں۔ وہ اسے تول رہے تھے جو کبھی گھٹتی تھی اور کبھی بڑھتی تھی۔ بس مجاہد تاش نے دونوں ہاتھ ٹھہراؤ کے لیے ہوا میں سیدھے کیے۔ میرا سوال وہیں کا وہیں ہے تابا، تم دروازے سے اتنا باہر کیوں نکلی؟ میں پہلی مرتبہ نہیں نکلی ابا، وہ تڑپی تھی اور بھڑک کر بولی تھی، اور آپ جانتے ہیں میں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے یہاں اسی کامن روم سے خود کو عبایا میں ڈھک لیتی ہوں۔ صرف انگلیاں نظر آتی ہیں اور آنکھیں اور پیر، بلکہ پاؤں میں موزے چڑھا لیتی ہوں، ورنہ جوتے کے ڈیزائن کے باہر سب کالے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی صفائی دیتے دیتے ایک اہم ٹپ دے گئی تھی۔ ظروف شاہ، جمیل بھائی، تایا جی سب ایک ساتھ چونکے۔ یہ بے ساختگی اور مگن انداز اس بات کی دلیل تھا کہ وہ حرف بحرف سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے دروازے سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، مگر ابا، میں کاشان کو دیکھ رہی تھی اور میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کے لیے صفائی دینی ہوگی کہ میں کاشان کو کیوں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے سوال پوچھنے کی بجائے آپ ان دونوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں نے مجھ سے اس طرح بات کہی ہی کیوں؟ اتنی دلیلیں دے کر تم ہمیں الو نہیں بنا سکتی۔ عقیل کو اتنی مدلل بات ہضم نہیں ہوئی۔ شکیل نے اسبات میں سر ہلا کر جیسے بھائی کی تائید کی۔ بنے بنائے پر مزید بحث کرنے کو میں بھی وقت کا ضیاع سمجھتی ہوں۔ وہ دھاڑی، بدتمیزی نہیں تابا۔ تایا جی نے انگلی اٹھا کر اسے ہوش مندی کی تلقین کی۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں تایا ابا، لیکن جھوٹا زیادہ جھگڑتا ہے۔ عقیل نے شکیل سے یوں ہی برسبیل تذکرہ کیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی عقیل۔ اس نے کانٹا بریکٹ فورک ہاتھ میں بھالے کی طرح لہرایا، پھر وہ باقی سب کی جانب گھومی۔ اگر یہ اسی طرح بلا وجہ بولتا رہا تو؟ اس کی اونچی آواز پر سب الرٹ ہو گئے تھے۔ اسے بھی احساس ہوا۔ مجھے نہیں پتا ابا یہ دونوں اتنا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں۔ ابا، اگر آپ کو یقین کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو بھی بتا دیں، مگر ان کے منہ بند کروا دیں۔ میں کاشان کے پیچھے؟ کاشان کا اچھا بہانہ ہے۔ اتنا تیار شیار ہو کر، نیا جوڑا پہن کر، خوشبوئیں لگا کر سائیکل کی چین لگانے بیٹھ گئی۔ یہ جملہ چاچی کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تابا نے صرف ایک بے حد گہری نگاہ ان کے چہرے پہ جمائی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام خواتین و لڑکیاں فقط کچھ بھی کہنے کی خواہش میں لب نہیں کھول سکی تھی۔ فوری طور پر جملہ کوئی دستیاب نہ ہوا جس سے ان کی تعدیب کی جا سکتی، لتاڑا جا سکتا۔ چاچی جی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بڑی تسلی سے ان کی جانب گھومی۔ بریکٹ، باقی سارا فتنہ معاملہ تو فراموش کر ہی دیا تھا، اس پر براہ راست ہٹ۔ بچپن ہی سے ایسے رہتی ہوں۔ میں نے یہ سارے کپڑے الماری میں سجانے کے لیے نہیں بنائے۔ میں انہیں پہنوں گی، ختم کروں گی اور پھر نئے سلواؤں گی۔ میں آپ کی طرح نہیں کر سکتی کہ اچھے کپڑے الماریوں میں غائب کر دوں اور خود قمیض شلوار اور کوئی دوپٹہ چڑھا کر سارے گھر میں لہسن ادرک اور پسینے کی بو کا اسپرے بن کر چکراتی پھروں۔ کئی لبوں پر مسکان لپکی اور چاچی جی آگ بگولا ہو گئی۔ یہ ساری تو ان کے حلیے کی تفصیل بتا دی گئی تھی۔ ساجد چاچا کے چہرے پر قائل ہونے کے بعد جتاتا تاثر آ رکا تو دونوں صاحبزادوں کو احساس ہوا بی بی تابا نے ان کی ماں کی بے عزتی کی ہے۔ جب میرے ابا مجھے یہ سب لے کر دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ شکر کر کے سب چیزوں کا استعمال کروں؟ کفرانی نعمت کیوں کروں؟ کیوں ابا؟ تم موضوع بدل رہی ہو، شکیل بنایا۔ تم دروازے پر گئی ہی کیوں تھی؟ تم دروازے کی بات کرتے ہو۔ اگر 2 منٹ اور گزرتے تو میں پیچھے گراؤنڈ میں چلی جاتی۔ آپ اگر دیکھ لیتی نا امی کہ وہ کیسے تماشے کر رہا تھا، مجھے تو لگا وہ موت کے کنویں میں سائیکل چلانے جا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر سنسنی پھیلی جس کے رنگ زاہدہ کے چہرے پر بھی پھیل گئے۔ وہ تو میرے ہاتھ نہیں آیا، ورنہ ایسے کھیل سے بہتر میں اسے کمرے میں ہی بند کر دیتی۔ اس سے اچھا کر ہی دیتی۔ میں کون سا جیت کر آ گیا؟ 2 راؤنڈ جیت لیے تھے، تیسرے میں چین دوبارہ اتر گئی، لگائی ہی اتنی غلط تھی، سب بھاگ گئے، میں اسے جوڑنے میں لگ گیا۔
चढ़ती भला कैसे थी ही बेकार, हार के आ गया, पता है चाहते हुए टोकते नहीं, मगर ये वहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे फूंके मार रही थी। फूले सूजे चेहरे के साथ आते काशान ने अपनी बिपता बयान की। यही कह रही होंगी ना कि मैं हार के आऊँ। उसने सबको हम ख्याल बनाने के लिए देखा। वो कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था, तंदुरुस्त चेहरा सूज कर और कुप्पा लग रहा था। सबने मेरी साइकिल का इतना मजाक उड़ाया और कोई मुझे वैसा वैसा कुछ कहे, ये तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। एक बड़ा ब्लॉक उठाकर पहले अगले व्हील पर मारा, फिर एक ब्लॉक पिछले पर। पिचका के रख दी मैंने साइकिल। वो डोंगों के ढक्कन उठा उठा कर देख रहा था कि खाने के लिए क्या क्या है। सब लोग मौजूद गुफ्तगू को भूलकर उस नई दास्तान को सुनकर शुश्तर थे। मैंने बाहर से मंगवा कर दी थी साइकिल। साजिद चचा की आवाज़ में बेयकीनी आमेज सदमा था। तो सबकी साइकिलें बाहर ही से मंगवा कर दी जाती हैं, किसी की अम्मी किचन में जाकर तो बना कर देती नहीं ना। काशान ने नुक्ता रस्सी की हद कर दी। और अब वो साइकिल कहाँ है? सरसराती आवाज़ चाची की थी। कहाँ होनी थी वहीं फेंक के आ गया, उसे कतन परवाह न थी। मैं नहीं ले दूंगा अच्छी वाली, मुजाहिद ताज ने ऐलान किया। कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा हुआ खुद ही जान छूट गई। तावा ने किसी कदर बेचैनी से कहा। तुम सिर्फ इनडोर गेम्स खेलोगे काशान? मैं सब गेम्स खेलूँगा, मगर आप मेरे पीछे दरवाजे तक नहीं आएंगी। वो तो मैं आऊँगी ही, बल्कि अगर तुम ऐसे तमाशे करने के लिए निकलते हो तो मैं तुम्हारे पीछे ग्राउंड में आके बैठ जाया करूँगी। ताबा ने सच सच कहा। अम्मी? काशान ने गुस्से से समझ पटका। अम्मी को आवाज़ मत दो, मैं इस मामले में अपनी मर्जी ही करूँगी और लाजिमन करूँगी। ताबा के बरजस्ता लहजे ने काशान के ज़ख़ीरा अल्फाज में आग लगा दी, सो उसने तड़प कर बड़ों को देखा। उसके आने पर सब असल मामले को पल भर के लिए ही सही फरामोश कर चुके थे। देखने पर यूँ लगता कि जैसे इस सारी मजलिस को काशान और ताबा के मसाइल हल करने के लिए तकलीफ़ दी गई हो। काशान बेचैन खड़ा था, जबकि ताबा सर उठाकर लापरवाही से खड़ी थी, जैसे वो अपना फ़ैसला सुना चुकी है। ताबा, अब्बा की आवाज़ पर वो घूमी। ये काशान और अपना मामला तुम बाद में हल करती रहना। वो अपनी नशिस्त पर खड़े हो चुके थे, लेकिन तुम्हें दोबारा दरवाजे पर न देखा जाए। ब्रैकेट अब्बा का लहजा। अब्बा? ताबा को अपनी आवाज़ घटने का एहसास हुआ। मैं दरवाजे पर नहीं जाती हूँ, और जाऊँगी भी क्यों? अच्छी बात है, जाना भी मत। मैं जाती भी नहीं। उसकी हैरान आवाज़ में तेज़ी थी। अब्बा समेत सब उसे देख रहे थे। ताबा को उसी पल पहली बार एहसास हुआ उसे क्या कहा जा रहा था और क्यों कहा जा रहा था। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और अब्बा, हमारे दरमियान दरवाज़ा क्यों डिस्कस हो रहा है? वो तो एक गुज़र का है ना, घर में आने और जाने का एक रास्ता। क्या पहले कभी मैं दरवाज़ों चौराहों पर खड़ी होती हूँ? जो पहले की बात और थी, मुशाहिद ताया ने कहा। क्या बात थी पहले ताया जी? ताबा ने बुरी तरह चौंक कर सबको देखा। घर के माहौल में लड़कियों को दूबदू बोलने की तरबियत नहीं थी, ना फितरत, मगर ताबा गलत को गलत और सही को सही कहना जानती थी। वो जूफ़ी की तरह अपनी दुरुस्त बात पर डटती नहीं थी, ना राय में दो टोक थी कि कभी ऐसा मौका आया ही नहीं। लेकिन उसे यकदम लगा ज़हन दिल में जुमलों की प्रोडक्शन यकबयक रुक गई हो। अब्बा के वाज़िह अहकामात जो उसकी समझ में नहीं आए थे, सब समझ रहे थे। वो हैरान रह गई थी कि सबकी आंखों से झलकती ताईद, तादीब, तमहीद, तर्जुमान थी कि उसे वही करना होगा जो साफ साफ कहा गया है और जो नहीं भी कहा गया। उसने जूफ़ी को देखा। उसे जूफ़ी का एक जुमला याद आने लगा, मगर क्या? मजलिस बर्खास्त हो चुकी थी, सब इधर उधर हो गए। वही जहाँ की तहाँ थी, एक बेयकीनी के एहसास में गिरी। इतने बड़े कॉमन रूम में बीचों बीच वो अकेली खड़ी थी। काशान के चेहरे पर तमानियत थी। वो खाना खाने लगा। जुमले और लहजे और चेहरों के तासुरात बारी बारी आकर उसे कुछ समझा रहे थे। उससे क्या कहा जा रहा था? क्या उस पर शक किया जा रहा था? लेकिन क्यों? जूफ़ी ने शाना छू कर उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया तो वो चौंक कर मुड़ी। सारे सवाल मुंह पर तहरीर हो गए, लब फ़कत नीम वा होकर रह गए। जूफ़ी ने शाना थपथपाया था और सर हिलाकर तसल्ली दी थी। ये लोग, उसके मुंह से निकला। वो मुलगजे लिबास में दीवार से टेक लगाए नीचे कारपेट पर बैठी थी। घुटने पेट से लगे थे, कोहनियाँ घुटनों पर टिकी थीं और दोनों खुली हथेलियों पर सिर गिरा हुआ था। वो इस वक्त रो नहीं रही थी। आंसुओं का तार टूटे बहुत देर गुजरी। हल्के झटके खाता जिस्म और अकड़ी जुड़ी पलकें, सूजे पपूटे और गालों पर सुर्खी के निशान बताते थे कि वो रो कर भी थक चुकी है। आखिर कब तक? ताबा माश्ता पैरों के बल उसके पास बैठी। जब तक, ताबा ने तेज़ी से सर उठाया था, जब तक मेरे साथ ये नारवा सलूक किया जाता रहेगा। तुम्हें समझना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा। जब ना तुम झूठी हो न झूठे का भाई, तो तहम्मुल से उस वक्त के गुजरने का इंतज़ार करो। क्यों करूं इंतज़ार? वो यकदम चिल्लाई, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। इतना तमाशा बन जाएगा तो कुछ कर ही लेती, कम से कम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ तो ना होती ना।
مائدہ خاموشی سے کمرہ سمیٹ رہی تھی، بے آواز وہ ان دونوں کے مکالمے سن رہی تھی۔ تابا کے غصیلے لہجے اور جملے پر اس کے ہاتھ تھم گئے، دوپٹہ تہہ لگا رہی تھی، دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ساکت ہو گئے۔ اس کے دماغ میں بہت سے جملے تھے مگر ادا کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ لگا۔ زوفی واش روم تھی، اسے سب آوازیں آ رہی تھی۔ حیدر سلطان اتنے بڑے واقعے کو خاموشی سے پی گئے تھے، منہ سے بھاپ تک نہ نکالی کہ بیٹے کی زندگی مطلوب تھی۔ جو نیم جان چھوڑ گئے تھے وہ اگلی بار خدا نخواستہ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر تحمل و بردباری سے سوچتے۔ سب کو یہی بتایا کہ بائک چھیننے کی کوشش تھی۔ جازی بائک چھوڑنے پر راضی نہ تھا تو سامنے والے بھڑک گئے اور نتیجے میں حشر نشر کر گئے۔ یہ ایک قابل قبول وجہ تھی، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، نہ گمان نہ شک۔ اور اگر وہ کسی کے سامنے لب کھول بھی لیتے تو کہتے کیا کہ ان کا بیٹا لڑکی کا پیچھا کرتا گھر تک پہنچ گیا اور کالج کے گیٹ پر کھڑا رہا، اور اگر مضروب نے لب سی لیے تھے تو ضرب لگانے والا بھی لاکھ چاہنے کے باوجود کسی بہادری کا کارنامہ سنانے نہیں بیٹھے تھے، ورنہ دل تو یہی کرتا تھا مار کی مکمل ویڈیو چینل پر چلا دیں اور ساتھ تنبیہی بیان بھی کہ ہم ایسا حشر کر دیا کرتے ہیں۔ سو کاروائی ڈال کر سب مطمئن بیٹھ گئے، لیکن مین روڈ پر شکیل، عقیل اور جمیل کے ہاتھوں کیا جانے والا تماشا بہت سو نے دیکھا بھی تھا۔ ان کے منہ پر ہیلمٹ تھے مگر پہچاننے والے پہچان گئے تھے۔ نازا و افشاں کے شوہروں نے تینوں بھائیوں کو پکڑ لیا۔ تم لوگوں نے بڑی آندھی مچائی ہوئی ہے شہر میں، ایسا بھی کیا لٹ گیا، ایسا بھی کیا کٹ لگانا۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے، انہیں ٹالنا ہی تھا یا ایک شاندار من گھڑت قصہ فوری طور پر تیار کرنا پڑے گا۔ جمیل بھائی نے سوچا مگر اس سے پہلے عقیل نے سب اگل دیا، کھول کھول کر بیان کیا، بلکہ بہت سے پھول بوٹے بھی ٹانکے۔ شکیل اول تو خاموش رہا مگر ایک مرحلہ ایسا بھی آ گیا کہ وہ بھی شامل ہو گیا، اور جہاں عقیل سے کچھ بھول ہوتی تھی وہ زیادہ وضاحت سے بیان دینا شروع کر دیتا تھا۔ جمیل بھائی لب بھینچ کے رہ گئے تھے۔ یہ قصہ جیت جانے کے باوجود بتانے کا نہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں اس میں گھر کی لڑکیاں بدنام ہوتی تھیں، اور خاص طور پر دامادوں کو، اور داماد بھی رضوان، عمران جیسے جو ہمہ وقت کھاتے پیتے خود سے بلند مرتبہ سسرال کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہوں۔ اگلے دن خالہ جان حاضر تھیں۔ بیٹوں نے کمرہ بند کر کے سارا قصہ بڑے پر اسرار لہجے میں کسی قدر رونت سے ماں کو سنایا تھا، اور ہر واقعے کو ضرب دے کر بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا۔ پھیلی آنکھوں اور کھلے منہ سے سنتی خالہ جان کو مزہ نہ آیا۔ وہ کریت کریت کر پوچھتی رہیں، یہ سچ جھوٹ ملا کر سناتے رہے۔ ان کے مسلسل سوالوں نے گھر کی سب خواتین کو حق تک اور لاجواب کر دیا۔ انہیں کس نے یہ سب بتایا؟ سارا سچ بھی اور چسکا دیتا جھوٹ بھی۔ ایسے معاملے ہی میں تو بھائی بھائی کے کندھے سے کندھا جوڑتا ہے۔ ایک آواز لگا دینی تھی رضوان عمران کو۔ نہیں، بس وہ امی آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک دھمکی ہی تو دینی تھی، تائی جی نے شعوری لاپرواہی سے کہا۔ دھمکی کی خوب کہی، خالہ جان نے ہاتھ نچایا۔ دھمکی سے سدھرنے والے ہوتے تو تبھی نہ مان جاتے جب تم تین عورتیں سمجھانے گئی تھیں، بلکہ جب بھائی صاحب نے اس کے باپ کو شرافت کی زبان سے سمجھایا تھا، بلکہ تم نے زائدہ مجھے یعنی سکی بہن کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ کوئی مشورہ عقل تو میں بھی دیتی، بلکہ تم لوگ مجھے ساتھ ہی لے کے جاتی، میں بتاتی انہیں کہ وہ بس میں نے کہا کہ گھر کی بات گھر ہی۔ اچھا تو اب سگی بہن باہر والی ہو گئی ہے؟ خالہ اچھل پڑی۔ نانا میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس وہ ہم نے اتنی اہمیت دی ہی نہیں، ورنہ اور بچیوں کے لیے باہر اندر سے رشتے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ زائدہ تیزی سے صفائی دینے لگی۔ خالہ نے گال چڑھا کر تاثر دیا کہ یہ صفائی بے سود رہی۔ یہ بتاؤ، وہ آواز مدھم کر کے صوفے پہ آگے کو کھسکی، تابا تو صحیح رہ رہی ہے نا؟ سب خواتین اچھل پڑیں اور آنکھیں گنجائش سے زیادہ پھیل گئیں۔ چائے کی ٹرالی لاتی لڑکیاں بھی بری طرح ٹھٹکیں۔ تابا کا یہاں کیا ذکر؟ تائی جی کا لہجہ کڑک تھا۔ میرا مطلب ہے، خالہ کو گڑبڑانا پڑا۔ کوئی مطلب نہیں ساشتا۔ تائی جی نے خود کو شانت رکھا۔ لڑکے کی ماں نے تصویر دیکھ کر پسند کر لیا، رشتہ لے آئیں، شریفوں کا یہی چلن ہوتا ہے۔ ہم نے عزت سے چائے ناشتہ پوچھ کر اپنی مجبوری بتا دی کہ ہم ذات برادری سے باہر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس آگے جا کے انہیں لگا کہ شاید سمجھانے بجھانے سے لچک نکل آئے تو وہ آدمی مجاہد وغیرہ سے آفس میں مل لیا تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر بڑوں کی کارروائی کے بعد لڑکے نے اسکول کالج کے چکر کیوں کاٹنے شروع کر دیے؟ خالہ جان نے بہت واضح الفاظ میں کہا، اور یہاں سب لاجواب ہو گئے۔ اب اس کا جواب تو لڑکا ہی دے سکتا ہے نا؟ زوفی آگے بڑھی، آپ یہ چائے لیں اور خاص طور پر یہ پزا۔ خالہ جان کا دھیان فوراً پلٹا۔ وہ سگی بہن کے ہاں آ کر سمدھن والا پروٹوکول چاہتی تھی۔ پہلی نظر ہی میں سب چیزوں کو دیکھ لیا اور پسندیدگی چہرے پر پھیل گئی۔ چائے تمام حاضرین محفل کے لیے تھی، سو وہ چاروں بھی وہیں ٹک گئیں۔ تو پھر تم نے تو لڑکے کو دیکھا ہوگا نا، کیسا ہے؟
بہت کچھ کھا لینے کے بعد وہ تابا کی سمت گھومی۔ تابا کا خون پہلے ہی ابل رہا تھا، اس کے چہرے پر تمتماہٹ تھی۔ کاش وہ خالہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، لیکن نہیں، خالہ کا کیا قصور؟ یہ سب شکیل عقیل کا کیا دھرا تھا، جنہوں نے کسی ایک بات کا بھی پردہ نہ رہنے دیا تھا۔ اس کی زبان سے کوئی انگارہ نما جملہ نکلنے والا تھا، مگر تبھی نگاہ زاہدہ کے ملتجی چہرے پر پڑی، ساتھ ہی باقی سب کے تنبیہی چہرے۔ اس نے لب بھینچ کر نفی میں گردن ہلا دی، جبکہ خالہ جان کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ ویسے لڑکا تھا کیسا؟ انہوں نے سوال دہرایا۔ لڑکوں جیسا لڑکا خالہ جان، جیسے کہ سب لڑکے ہوتے ہیں، زوفی نے رسان سے کہا۔ میں آپ کو گھر بتا دیتی ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں، لیکن ہمیں اتنی تحقیق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس راہ جانا نہیں اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ؟ ویسے گھر ہے کہاں؟ زوفی نے ٹھنڈا سانس بھر کے علاقے کا نام لیا۔ اوئی، وہاں تو سب کے سب بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ زاہدہ اور ساجدہ، دو سگی بہنوں کے نصیب ایک دوسرے کا الٹ تھے۔ زاہدہ کو شادی کے بعد خوشحالی اور بے فکری میسر آئی، رزق کی فراغی، جبکہ ساجدہ نے زندگی بھر تنگی کا رونا رویا، سر ننگے پیر ڈھکے والی مثال رہی۔ بچتیں، ضرورتیں، کمیٹیاں، مگر تمام زندگی وہ چھوٹی بہن زاہدہ سے تقابل کرتی رہیں۔ اس کی آسانیاں، خوشحالی، بلکہ تاج ہاؤس ان کے لیے ایک جنت کی طرح تھا، جہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، فقط چین کی ہنسی۔ زاہدہ کی بیٹیوں کو بہویں بنا کر وہ خود کو اب اس گھر کی تینوں خواتین سے بلند رتبے پر پاتی تھیں۔ بہوؤں کو ملنے والے بے پناہ جہیز نے پورے علاقے میں ان کا ٹیکہ بنا دیا تھا، مگر جگہ کی تنگی کے باعث سب کچھ ڈبوں کارٹنز میں بند چھتوں تک چڑھا ہوا تھا۔ میری مانو تو جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کو گھر کا کر دو۔ جاتے جاتے وہ بولی، ایسے باتیں لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ ایسی یا ویسی کوئی بات نہیں ہے، مناسب وقت آئے گا تو کریں گے مناسب رشتہ، ابھی تو ماشتہ مائدہ ہی کی تیاری ہے۔ ہاں، مناسب رشتہ، میرا ہی ایک اور بیٹا ہوتا تو میں ہی لے لیتی۔ دراصل لڑکیوں پر نام سا لگ جاتا ہے، مگر خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ ان کے ہمدردانہ جملے نمک مرچ جیسے تھے۔ وہ مزید ایسے مشورے دے کر اور ہمدردی جتا کر چلی گئی، مگر یہ سب جہاں کی تہاں رہ گئی۔ امی، ماشتہ نے بہت گہری سوچ سے ابھر کر پکارا، یہ عقیل شکیل کی بے وقوفی ہے یا کوئی جانتے بوجھتے ہوئے؟ میرا مطلب ہے۔ وہ اٹکی۔ بہرحال باس پرس بہت ضروری ہے، اور ابا وغیرہ کو بتانا بھی کہ اب مزید وہ اپنے منہ بند رکھیں۔ حالانکہ اس نے یک بستہ سانس لی، اب وہ منہ بند رکھیں یا گھر گھر بتانا شروع کر دیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ ماشتہ ٹھیک کہہ رہی ہے، زوفی نے کہا۔ مائدہ نے بھی تائیدن سر ہلایا۔ زاہدہ کے چہرے پر بے چارگی سی تھی، جیسے انہیں کوئی غرض نہ ہو یا وہ بولنا، سمجھنا، سوچنا بھول چکی ہوں۔ تابا اس وقت سے صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں ٹکی تھی۔ اس کا چہرہ تاثرات کا مجموعہ تھا، غصہ، شدید ترین غصہ، نفرت، انتقامی فیصلہ کن جارحیت، بے بسی، دکھ اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ تمہاری موجودگی میں جمیل، یہ سب ہو گیا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ جمیل کے چہرے پر شرمندگی تھی، ایک بہت برا کام جو ان کے چھوٹے بھائیوں سے سرزد ہوا تھا، اور وہ بھی ان کی موجودگی میں۔ بلائے جانے پر پہلے تو عقیل اور شکیل کچھ سمجھے ہی نہیں۔ انہوں نے تو اپنے تئیں اپنا کارنامہ بہت بڑھا چڑھا کر بتایا تھا کہ دیکھو، جو کوئی بھی ہمارے گھر کی طرف، ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، اس کی آنکھیں نکال دیں گے اور اس کا وہ حشر کریں گے کہ رہتی دنیا تک نام رہے۔ مگر یہ کیا؟ یہاں انہیں سراہے جانے کی بجائے ذلیل کیا جا رہا تھا، کیوں؟ مجاہد تاج کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھے، بہت کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر سب نے پہلی بار ان کی آنکھوں پر تھکن سی دیکھی۔ وہ بس سوال و جواب کرتے، مشاہد تاج کو دیکھتے تھے اور سخت شرمندہ اور پریشان ساجد تاج کو۔ چاچی جی کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہہ رہی تھیں، مگر ان کے چہرے کا ہر عضو کہہ رہا تھا، بچے ہیں، انہیں کیا خبر ایسی نزاکتوں کی، اور چلو یہ نہ بتاتے تو کہیں اور سے پتہ لگ جاتا، اور سب سے بڑھ کر ایسی باتوں کا نتیجہ تو پھر جھیلنا پڑتا ہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کاش وہ اس وقت موجود ہوتی جب زاہدہ کی بہن آئی تھی۔ ان کے انداز اور میرا انداز گفتگو مس ہو گیا تھا، اور خصوصاً جب ٹاپک ہی اتنا جاندار تھا۔ مشاہد تاج نے دونوں طرف کے بیان سننے کے بعد بہت تحمل بھری آواز میں ناصحانہ بیان جاری کیا۔ تم لوگوں کی بہادری میں کوئی شک نہیں، اور یہ سچ ہے کہ کوئی بھی کسی حوالے سے اس گھر اور خاندان کو نقصان پہنچانے کا سوچے تو اس کا یہی حشر ہوگا جو تم کر کے آئے، مگر ایسی باتوں کا چرچا نہیں کرتے۔ اس فخر کو دل میں پالتے ہیں اور سینہ تان کر چلتے ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا، اول تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، مگر پھر کبھی تذکرہ ہو تو کوئی بھی جھوٹ سچ ہانک دینا، مکر جانا، بات پلٹ جانا۔ بہادری جتانے کے اور بھی بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ اب یہ قصہ خاندان کے ہر فرد کے منہ پہ ہوگا۔ کوئی یقین کرے گا کہ میری بچی؟ زاہدہ نے پہلی بار منہ کھول کر بھی ادھورا جملہ کہا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، جو چسکے لے کر قصہ سنے گا وہ یہ بھی تو سنے گا نا کہ ہم نے حشر کیا کیا۔
شکیل نے کہا۔ عقیل کے انداز میں بیزاری تھی۔ اس نے زور زور سے سر ہلا کر تائید کی۔ بدنامی ہوگی، اب آگے کون پوچھے گا؟ زائدہ کی ایک اور چنتا تھی، تو آگے پیچھے کا ذکر ہی کیا؟ چاچی جی نے لب کھولے۔ اپنے گھر ہی میں سب کچھ سیٹ کر لیں گے؟ تمام لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں چند پل لگے تھے۔ تابا نے خونخوار نگاہوں سے چاچی جی کو اور پھر ان کے قابل فخر سپوتوں کو دیکھا۔ عقیل اور شکیل اب بور ہو چکے تھے۔ بہرحال دوبارہ اس قصے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، کہیں ذکر بھی ہوا تو دامن چھڑا لینا۔ مشاہد تاج نے فیصلہ سنایا، یہ برخاستگی کا اشارہ بھی تھا۔ بس اتنی سی سزا۔ تابا کی آواز بلند تھی۔ بے یقین، تو کیا قتل کر دیتے؟ عقیل کا جملہ چڑھانے والا تھا، اس پر شکیل کا ہلتا سر۔ قتل نہ صحیح، تابا کی برداشت ختم ہو گئی۔ چٹاک، اس نے ڈھیلے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ سب کے اوپر جیسے کمرے کی چھت گر گئی۔ تابا، مائدہ نے اسے پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا، مگر وہ بپھری شیرنی بنی کھڑی تھی۔ ایک تھپڑ سے سیری کہاں حاصل ہوئی تھی؟ وہ اس کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی اور گریبان تار تار کر دینا اور زمین پر پٹک دینا چاہتی تھی۔ اور سب بڑے سکتے کا شکار تھے۔ یہ انتہائی ناقابل یقین صورتحال تھی۔ ساجد چاچا اور شکیل ایک قدم آگے بڑھے تھے، لیکن پھر اس سے لڑکی جان کر یا بیٹی سمجھ کر چند فٹ پیچھے رک گئے۔ مگر ایک تھپڑ ہاتھوں سے پڑتا ہے اور ایک آنکھوں سے۔ چاچی جی جارحانہ عزائم لیے آگے بڑھی تھیں۔ وہ اسی دن میں تارے دکھا دینا چاہتی تھیں، لیکن اس سے پہلے تابا کا جو ہاتھ مائدہ نے دبوچ رکھا تھا وہ مجاہد تاج نے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ کس نے؟ اس بے دردی سے۔ اسے زوفی کا اپنے اور ابا کے درمیان آنا محسوس ہوا، مگر تب تک۔ چٹاک، ہاں، اور اس نے کہا، تھپڑ کی تکلیف گال پر ہوتی ہے۔ تھپڑ پہلے مرحلے میں تکلیف، دوسرے میں ذلت، اور اگر آپ باضمیر ہیں تو موت بن جاتا ہے۔ چاچی جی کا انتقام ابا نے لے لیا تھا، حالانکہ ان کا دل پوری طرح ٹھنڈا نہ ہوا تھا، مگر وہ مارتی تو پے در پے مارتی۔ ابا، زوفی تیزی سے اپنے ابا کی طرف بڑھی تھی اور انہیں پیچھے کی طرف کر رہی تھی۔ امی کے رونے میں تیزی آ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر کے۔ تائی جی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ منظر اس گھر کی دیواروں نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکیاں کپ کپا رہی تھی۔ ایک تو ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاؤ، مکے ڈنڈے کھاؤ، اور گھر میں بھی کتے والی۔ چاچی جی نے شکیل کے ہاتھ پر زخم دیکھا جہاں اب بھی بینڈیج تھی۔ یہ عزتوں کی حفاظت ہے یا مجھے چوک پر ننگا کر دیا ہے اور ساتھ ہی ٹکٹ لگا دی کہ آ کر تماشا دیکھو؟ تابا نے بپھری شیرنی کی طرح کہا۔ وہ مائدہ سے خود کو چھڑا رہی تھی۔ وہ عقیل پر جھپٹنا چاہتی تھی، چبا ڈالنا چاہتی تھی اسے۔ ابا، تابا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ زوفی نے لب کشائی کی۔ ان کے پاس 100 بہانے تھے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ سب پورے قصے کے عینی شاہد بھی ہوتے تب بھی یہ مکر کر اپنی کہتے۔ کون چیلنج کرتا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور جمیل بھائی، آپ نے ایک بار بھی انہیں ٹوکا نہیں۔ آپ چاہتے تو دن کے 12 کو رات کا 12 بتا کر قائل کر لیتے، مگر آپ نے شاید اہمیت ہی نہ دی۔ کیوں دیتے اہمیت؟ تابا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہاتھ گال پر دھرا تھا۔ یہ کوئی رانیہ سونیا کا معاملہ تھوڑی تھا۔ یہ میری بہنوں کا نام مت لینا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ شکیل کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ اچھا، تابا نے سختی سے آنسوؤں کو رگڑا۔ سن لیں ابا، ہم ان کی بہنیں نہیں ہیں، سو عزت بے عزتی کا معیار الگ ہے، اور اگر آپ ان سب سے اس حوالے سے کوئی امید باندھ بیٹھے تھے تو آج اس سے پیچھا چھڑا لیں۔ اور ہاں ٹھیک ہے شکیل، جب ہم تمہاری کچھ بھی نہیں ہیں تو جو جی میں آئے وہ تم کرو۔ ٹی وی والوں کو فون کر کے بتاؤ کہ تم عزت بے عزتی کے نام پر کیا کر کے آئے ہو اور کیا کرنے والے ہو۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ساجد چاچا بیٹے کے بے ساختہ جملے پر گڑبڑا گئے تھے۔ مشاہد تاج بھی اس جملے پر کچھ چوکنے ہوئے تھے، جبکہ مجاہد تاج کو اپنے ہاتھ میں چونٹیاں چلنے کا گمان ہو رہا تھا۔ ان کی ہتھیلی پر ہلکے درد کا احساس تھا، فقط تھپڑ مارنے سے اتنا درد تو کھانے والے کو کیا لگا ہوگا۔ بیٹی کے بے داغ چہرے پر ان کی انگلیاں سب تھیں، ایک تو کارنامے، اوپر سے تڑ تڑ چلتی زبان۔ چاچی کا لہجہ آگ تھا۔ کون سے کارنامے؟ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صبح و شام رہتی ہوں، مجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ سب کو یکدم اس کے جملے کی سچائی اور گہرائی کا اندازہ ہوا۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ رات کو گھر کے اندر والے کمرے میں پردے گرا کر دروازے کنڈیاں چیک کر کے سوئی، اور صبح اٹھ کر دیکھا تو نہ دیواریں تھیں نہ چھت۔ کسی نے چرپائی اٹھا کے چوک پہ رکھ دی، نہ چادر رہی نہ چار دیواری۔ اس کا لہجہ دھیما، آواز دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی۔ شکست خوردگی، بے بسی، بس اتنی ہی ہمت تھی، کیا ہار کیا جیت۔ وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ مجھے اب اور کچھ نہیں کہنا، تم دونوں کو اللہ ہی پوچھے۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو کر جانے لگی۔ پیچھے فقط سانسوں کی آواز تھی اور وہ بھی ناگوار لگتی تھی۔ اچھا نہ ہوتا ابا؟ وہ یکدم مڑی اور رکی۔ اس نے دھیرے سے اپنے گال پر انگلیاں پھیری تھیں۔ میں کچھ کر ہی لیتی۔
اس کا سادہ جملہ سمجھنے میں چند پل لگے تھے۔ اس کے لہجے میں بین تھا، ماتم، جیسے کوئی ویران کھنڈر میں بال کھولے شام غریبہ منا رہا ہو، جس کی آواز پیرانے کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کر جب لوٹے اور سماعتوں سے ٹکرائے تو یوں لگے جیسے کوئی چابک مار رہا ہو۔ زاہدہ بے آواز رو رہی تھی، وہ یکدم با آواز بلند رونے لگی۔ تابا پیچھے دیکھے بغیر اندر بھاگی تھی۔ مائدہ کی ساس بہت ہلا گلا کرنے والی زندہ دل عورت تھی۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بڑے سے بڑا کہا لگاتی، جب بھی آتی نئی کہانی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے لاتی اور مائدہ کو چکھاتی۔ مائدہ کا چہرہ جانچتی، مائرہ تعریف کے لیے لب کھولتی، بہترین جملے وہ مائدہ کا چہرہ پڑھ رہی ہوتی تھی۔ وہ نفی میں گردن دائیں بائیں کرتی۔ وہ میں جانتی ہوں میں کیسا کھانا بناتی ہوں، تمہیں اس لیے چکھانے کے لیے لاتی ہوں کہ تم نے میرے گھر آ کر ایسے کھانے بالکل نہیں بنانے ہیں۔ مائدہ اور باقی سب حق تک رہ جاتے۔ ہم سب نئے ذائقوں کے لیے ترس رہے ہیں، تمہیں ہمارے گھر آ کر نت نئی چیزیں بنانی ہیں، سمجھ گئی؟ مائدہ کے حلق سے پھنسی پھنسی جی نکل آتی۔ کبھی لون کے جوڑے دینے آتی اور ساری داستان سناتی، کہاں سے لیا، کتنے اور رنگ تھے، یہی والا کیوں لیا۔ ان کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ جب وہ آئیں تو سبھی ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں، اور سچی بات یہ تھی کہ سب کو ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ اس روز وہ 4-5 خواتین کا ایک گروپ لے کے آ گئی۔ بھائی میں نے آپ سب کی اتنی تعریفیں کی کہ سب کو ملنے کا اشتیاق ہونے لگا، اور دوسرا سب کو مائدہ سے ملنے کا بھی شوق تھا۔ کہنے لگی اب شادی تک انتظار نہیں ہوتا، ہمیں تو تم ملا ہی دو۔ انہوں نے اپنی سب سہیلیوں کا فردن فردن تعارف کرواتے ہوئے توجیہ پیش کی، چلیں بھائی بلائیں سب کو، چھوٹے بڑے سب۔ ان کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ بیٹیاں میں بھی آ چکی ہوں، ایک بیٹا یعنی آپ کا داماد صبح دفتر جاتا ہے تو سورج ڈھلنے کے بعد آتا ہے، دوسرا کالج پہ ہے تو مارننگ شفٹ میں، مگر مجھے تو لگتا ہے نائٹ کلاسز بھی بھگتا کر آتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ لڑکیاں دل کھول کر ہنسی تھیں۔ ہاں تو سچ کہہ رہی ہوں نا، وہ خفا ہوئی اور ایک نیا قصہ شروع کر دیا۔ تابا بہت اشتیاق و محبت سے کپڑے درست کرتی ڈرائنگ روم کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ تم نہ جاؤ تابا، امی نے اسے روک دیا۔ میں وہاں اندر، آنٹی آئی ہیں نا؟ ہاں وہیں اندر، تمہارے ابا نے منع کیا ہے۔ زاہدہ نے نظریں چرائیں، اور میں بھی کہہ چکی ہوں کہ تم گھر میں نہیں ہو۔ یہ تائی جی تھی، مگر کیوں؟ اس نے دونوں کا چہرہ باری باری دیکھا۔ ہر کیوں پر یوں نہیں لگتی۔ یہ چاچی جی تھی، خواہ میں نیا تماشا ہوگا، وہ ان کی سہیلیاں، مگر ہمارے لیے تو انجان ہے نا، آگا پیچھا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کون کون سی ذات برادری خاندان سے تعلق ہو، پھر کوئی نیا ٹنٹنا ہوں۔ تابا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایک شدید ناگواری کی لہر تائی جی کے چہرے پر بھی آن رکی، مگر اس کا سبب کچھ اور تھا۔ عصمت بہن کسی ایسے ویسے کو گھر کی دہلیز پر کیوں لائیں گی؟ جن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں وہ ان جیسی ہی ہوں گی نا، اور ہمارے گھر کی عزت بریکٹ مائدہ اب ان کے گھر کی عزت ہے، جتنی محبت سے مان سے وہ انہیں یہاں تک لائی ہے، ہمیں بدل میں مہمانوں کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے۔ ہاں تو میں کب منع کرتی ہوں عزت دینے سے، میں بھی اندر ہی جا رہی ہوں، مگر اسے آپ رہنے ہی دیں۔ ایسے ہی لوگوں کی نظروں میں آ کر مصیبتیں پھر ہمارے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ہاں نہیں تو۔ تابا پر ایک زہریلی نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ تم میرے لیے فکر مند نہ ہو، میں نے شادی میں بھی شرکت نہیں کرنی۔ یہ کیسی بات کرتی؟ مائدہ ماشتہ زوفی جو کپڑوں کے ڈھیر کو سمیٹنے بکھیرنے میں مصروف تھیں بری طرح چونکی۔ کیسی بات کا کیا مطلب؟ تمہارا چونکنا صحیح ہے، میرے جملے میں غلطی ہے، میں نے شرکت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ مجھے شرکت کرنے ہی نہیں دی جائے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بلا وجہ مغز ماری کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تابا؟ ماشتہ اس کے نزدیک آ گئی۔ تمہیں کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ اب بھی اس سوال کا جواب درکار ہے تم کو؟ وہی روکے گا جس نے پہلے 1000 جگہ روکا۔ ثبوت یہ سامنے ہے۔ اس نے جہیز کے کپڑوں، جوتوں، چوڑیوں اور دیگر اس طرح کے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ تینوں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئیں، بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں ابا سے بات کرتی ہوں تابا، زوفی نے کہا۔ ہم چلیں گے، تم اپنی مرضی اور پسند سے چیزیں لینا۔ جب میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ مجھے کسی شادی وادی میں کوئی دلچسپی نہیں، تو تمہاری سفارش کی بھی ضرورت نہیں۔ بات تو ہم دونوں کے لیے ایک ہی کرنی ہے نا، تو تمہاری بات کی اہمیت ہوگی، میری نہیں۔ مجھے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا اور بلند آواز۔ مائدہ کی سسرال کی طرف سے شادی کا پیام آیا تو ساتھ ہی معاشرہ کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں۔ شادی ویسے بھی ہلچل اور جوش و خروش کا نام ہے، اور جب مالی لحاظ سے کوئی تنگی نہ ہو تو پھر یہ ہلچل دیدنی ہو جاتی ہے۔ رنگ، کپڑے، زیور، برتن، فرنیچر، ہر بندے کو کام سونپ دیے گئے۔ لباس اور اس طرح کے لوازمات عورتوں اور لڑکیوں کا شعبہ تھا، سو امتحان سے فراغت کے بعد چھٹیوں کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا تھا۔ اتنے دنوں کی تناؤ والی کیفیت سے سب ابھر آئے، نارمل زندگی
ताबा की एक्साइटमेंट से नुमायां थी। शॉपिंग पर जाने के लिए तो वो मौत के फरिश्ते से मोहलत मांग लेती। आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी देखने लगी सारी लड़कियां, क्या इन है और क्या आउट। ब्राइडल, कैट वॉक, फॉर्मल ड्रेसेस, नॉर्मल ड्रेसेस। पहले अफशा और नाज़ा की शादी में उन्होंने अम्मियों की पसंद से कपड़े पहने थे और उससे पहले राश्ताबाजी की शादी में उन्होंने सिर्फ तस्वीर में खुद को देख कर यकीन किया था कि वो भी शरीक हुई थी। ताबा ने सबके लिए अपनी मर्जी से चुनाव किया। वो हर रोज़ काम से फरागत पा लेने के बाद घंटों इस मौजू पर डिस्कस करती, मगर जब शॉपिंग का वक्त आया तो ताबा के लिए वाज़िया अहकामात थे। वो बाज़ार नहीं जाएगी कत्तन, किसी भी सूरत नहीं। उसके लिए भी खरीदारी बहनें कर लेंगी। मगर मेरा कसूर? मैं ही क्यों? वो सरापा एहतजाज थी, बेबसी, तड़प। जाहिदा की बेबस निगाह के बाद मुजाहिद ताज की जताती, चाची जी की चिढ़ाती नज़रें। वो सुन रह गई। उसका क्या कसूर, किस जुर्म की सज़ा? मगर कोई भी उसे जवाब दे नहीं था। सबके रवैये ने उसकी फितरी बेफिक्री और खुद एतमादी को शदीद ज़ख्म पहुंचाई थी। वो जब सबके दरमियान होती तो होंठ कुचलने लगती, इधर उधर यूं ही देखती, नाखून कुतरने लगती। एक उज़्वे मुअत्तल, बिना किसी कसूर। उसने रो रो कर सबसे सवाल किया। उसके सवाल में बेबसी और तड़प थी। वो इतनी नाजुक मजाज थी, छोटी मोटी चीज़ उसकी नाक पर कभी चढ़ी न थी। वो सबके साथ खरीदारी करने जाती थी। सब एक ही दुकान से एक मटीरियल और कीमत की चीज़ें लिया करती थी, मगर घर आकर ताबा की ली जाने वाली चीज़ सबसे जुदा लगती। ये उसका ज़ौक़ था शायद। सब उसके आगे अपनी ख़रीदारी का ढेर लगा देती और उसकी राय जानना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर ना तारीफ आती ना तनकीद। नज़रें अगर टिक भी जाती तो इर्तकाज़ न होता। मुफ्त की बदनामी, ज़िल्लत और ज़िंदगी की तंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना ताबा, ज़ूफ़ी ने कहा, तुम पर शक नहीं किया जा रहा, ना तुम मुजरिम हो, मगर याद रखो कुछ देर बाद होने वाली सुबह तुम्हारी आजमाइश है। सो कोई ऐसा अमल न करना कि पकड़ में आ जाओ, वरना बिला वजह मारी जाओगी। ताबा ने जवाब न दिया। उसके रोने में तेज़ी आ गई। यही तो हमारा अलमिया है, पानी हमेशा नशेब की तरफ जाता है, माशता ने कहा। अल्लाह करे मर जाए जाजिब सुल्तान। मायदा को और कोई रद्द अमल न सूझा। वो क्यों मरे मायदा? ज़ूफ़ी बोली, रास्तों में चलते वक्त अक्सर कुत्ते बिल्ले पीछे लग जाते हैं। पत्थर उन्हें मारा जाएगा या जिसके पीछे लगे हैं उसे कोसने बैठ जाएंगे। जो आसानी से हाथ लग जाए उसी को सुना दो, निकाल दो भड़ास। उसे कुत्ता क्यों कह रही हो? वो क्यों मरे? सीधे स्वभाव से आया था वो, एक बेहद शरीफाना इज़्ज़तदार तरीका, मगर बस यहाँ उसके लिए जगह नहीं थी। ताबा ने तेज़ी से कहा था। तीनों साकी तो सामित रह गई। और बाद में पीछा करने को तुम क्या नाम दोगी? माशता ने चमक कर कहा। हो सकता है वो बदला लेना चाहता हो, उसे हितक का एहसास हुआ हो। ताबा ने एक साथ 2-3 जुमले कहे जो सबकी समातों के लिए हैरान कुन थे। तीनों खौफजदा हो गई। हाँ, ये भी एक सूरत हो सकती है। कमाल है किसी का उस जानिब ध्यान ही ना गया। उनके चेहरे हाल दिल कह रहे थे। ताबा अपनी बात कहकर अब एक बार फिर अपने हाथों की लकीरें खोज रही थी। ज़ूफ़ी को बहन की नुक्तादानी ने शुश्तर कर दिया था, लेकिन उसे यकदम क्लिक हुआ। मगर ज़ूफ़शा मुजाहिद, हितक पालने वाले, इंतकाम बनने वालों की आंखों से इतने जज्बे तो नहीं उमड़ते, इतनी शिकस्त खुर्दगी और हसरत तो नहीं होती। वो निहत्ते होकर पिटते नहीं, वो प्लास्टर चढ़ी कलाई और लंगड़ाती टांग के सहारे यूं दर्द जाना की खाक तो नहीं छानते। ये कौन सा जज्बा था? वो शख्स क्या चाहता था? अपनी जान की बाजी लगा देने वाला मुंतकिम मजाज हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मायदा और माशता की आंखों ने एक दूसरे को पैगाम दिया, और जिस हाल में वो एक बार फिर आकर खड़ा हुआ था, हसरत व याद से बस निगाह टिकाए हुए, उसकी आंखों का रंग नज़र नहीं आ रहा था, मगर ज़ूफ़ी ने सोचा उनमें यकीनन बेरंगी ही होगी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं जाजिब सुल्तान, न नाराज़गी न शिकवा, ज़िंदगी भर कभी नहीं। ऐसे में जब वो सब बाजमात जाजिब को कोस रही थी, ताबा अपने दिल की उस सरगोशी पर बुरी तरह चौंकी थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.